व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दौरा कुरान से आज हमारा ये लेक्चर नंबर 10 है और इसमें हम सूरा अल-माइदा और सूरा अनआम के मज़ामीन का खुलासा बयान करेंगे। तो सूरा माइदा ये मदनी सूरत है और इसकी 120 आयात हैं और इसके 16 रुकू हैं। और मदनी सूरतों के जो मज़ामीन हैं इसके अंदर भी वही मज़ामीन बयान किए गए हैं। और इस सूरत के अंदर 3 बड़े बड़े मज़ामीन बयान किए गए हैं। नंबर 1 ये कि मुसलमानों की मजहबी, तमद्दुनी और सियासी ज़िंदगी के मुतालिक मज़ीद अहकाम व हिदायत दिए गए हैं। चूँकि इससे पहले जो बड़ी सूरतें 3 गुजर चुकी हैं, सूरा अल-बकरा, सूरा आल इमरान और सूरा अन-निसा, इनके अंदर भी तमद्दुनी, मुआशरती और इज्तिमाई जो उमूर हैं उनके बारे में अहकामात दिए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वैसे वैसे नए इंतज़ामी मामलात और नए इंतज़ामी उमूर पेश आ रहे थे, तो उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिदायत मुसलसल आ रही थी। और चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में, इस ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात के मुताबिक ही एक रियासत कायम करना चाहते थे, एक निज़ाम बनाना चाहते थे, लोगों को एक तर्ज़ हयात देना चाहते थे। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसे जैसे इस्तिदराजन अहकामात ना भेजते जा रहे थे, नाजिल करते जा रहे थे, वैसे वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नाफिज करते जा रहे थे। अभी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मंशा और मर्जी है कि वो अपने अहकामात को कैसे नाजिल करता है, कब नाजिल करता है, और यकीनन अल्लाह का हर काम, हर फैसला वो हिकमत से खाली नहीं होता। वो हमें वक्ती तौर पर भले समझ आए या समझ ना आए। बहरहाल इस्लामी रियासत अपनी इब्तिदा से अपने इंतहा की तरफ, वो अपने उरूज की तरफ रवां दवां थी। और जैसे जैसे मसाइल पेश आते थे, अब उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकामात नाजिल फरमाते थे, मुसलमानों को हिदायत देते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक अपनी पॉलिसी बनाते थे, मनसूबा बंदी करते थे और उसके मुताबिक फिर सफ़र आगे जारी रखते। तो अल्लाह ताला के अहकामात नाजिल हो रही। तो बहरहाल जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे नई नई सूरत अहवाल पेश आती चली गई और अल्लाह ताला वैसे वैसे अहकामात नाजिल करता चला गया। तो इस सूरत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पीछे जितने अहकामात नाजिल हो चुके थे, अल्लाह ताला ने मजीद अहकामात दिए। और बहुत सारी बातें तो वही हैं जो दोहराई जाती हैं। मिसाल के तौर पर यहूद व नसारा जो हैं, उनके जो अकायद हैं, जो नज़रियात हैं, वो तो वही हैं, वो बदलेंगे तो नहीं। लेकिन अल्लाह ताला उनके अकायद में जो बिगाड़ और ख़राबियाँ हैं या फिर उनकी नई नई चालें जो सामने आती थीं और वो अपनी किताबों में जो तहरीफ करते थे, तो अल्लाह ताला उसके मुताबिक अहकामात नाजिल फरमा रहे थे ताकि यहूद व नसारा को भी इस्लाम की दावत दी जाए, उन्हें दीन इस्लाम में दाखिल होने की दावत दी जाए और उनके जो खराबियां हैं, जो उनकी बिगाड़ हैं, जो नकाइस हैं, उनको उन पर वाज़े किया जाए ताकि उन पर पूरे तरीके से हुज्जत कायम हो जाए और उनके पास कोई राह फरार बाकी ना बचे। तो अब इस सिलसिला में सफ़र हज के आदाब मुकर्रर किए गए और शाइरुल्लाह के एहतराम और ज़ाइरीन काबा से अदम तारुज़ का हुक्म दिया गया। खाने पीने की चीज़ों में हराम और हलाल की जो कतई हुदूद वो कायम किए गए और दौर जाहिलियत की खुद साख्ता बंदिशों को तोड़ दिया गया। अहले किताब के साथ खाने पीने और इनकी औरतों से निकाह करने की इजाज़त दी गई। वुज़ू और गुस्ल और तयम्मुम के कायदे मुकर्रर किए गए। बगावत और फसाद और चोरी की सज़ाएं मुअय्यन की गई। शराब और जुए को कतई हराम करार दिया गया। कसम तोड़ने का कुफारा मुकर्रर किया गया और कानून शहादत में मजीद चंद दफात का इजाफा किया गया। अब इसमें जो अहले किताब की जो औरतें हैं उनसे शादी करने उसकी मखसूस शराइत हैं, उनको महलूज रखते हुए ही शादी की जा सकती है। और फिर उनके साथ खाने पीने में भी मुकम्मल आज़ादी नहीं है, वही चीज़ें खाई जा सकती हैं जो हलाल हैं।
ان کی جو حرام چیزیں ہیں، مثلا وہ تو خنزیر کھاتے ہیں یا شراب پیتے ہیں، تو اب اس میں اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ چیز جو مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان حلال ہے، وہ ہم مثال کے طور پر کوئی سبزی ہے، وہ ان کے ہاں بھی حلال، ہمارے ہاں بھی حلال، ہم کھا سکتے ہیں، بس پکائیں گے وہ، کھائیں گے ہم، تو اس طرح اجازت ہے بہرحال۔ اور دوسرا بڑا موضوع، دوسرا بڑا مضمون، دوسرا بڑا ٹاپک جو ہے جس پر اللہ نے رہنمائی دی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو نصیحت ہے کہ اب چونکہ مسلمان ایک حکمران گروہ بن چکے ہیں، ان کے ہاتھ میں طاقت تھی جس کا نشہ قوموں کے لیے اکثر گمراہی کا سبب بنتا رہا ہے، مظلومی کا دور اس کا خاتمہ تھا، اور اس سے زیادہ سخت آزمائش کے دور میں وہ قدم رکھ رہے تھے، اس لیے ان کو خطاب کرتے ہوئے بار بار نصیحت کی گئی کہ عدل پر قائم رہیں، اپنے پیش رو اہل کتاب کی روش سے بچیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور اس کے احکام کی پیروی کا جو عہد انہوں نے کیا ہے اس پر ثابت قدم رہیں، اور یہود و نصارہ کی طرح اس کو توڑ کر اسی انجام سے دوچار نہ ہو جس سے وہ دوچار ہوئے، اپنے جملہ معاملات کے فیصلوں میں کتاب الہی کے پابند رہیں اور منافقت کی روش سے اجتناب کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اب امامت، سیادت اور قیادت پہلی جو امت بنی اسرائیل تھی اس سے اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے اور ان کو معزول کر دیا ہے، اور معزول کرنے کی وجوہات وہ بیان ہو چکی ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد توڑے، اللہ کی کتابوں میں انہوں نے تحریف کی، اور انہوں نے بدعملی کا وہ شکار ہو گئے، لوگوں سے کچھ کہتے تھے اور خود کرتے نہیں تھے۔ بہرحال یہ ان کے جرائم کی لمبی فہرست پیچھے کئی دفعہ بیان ہو چکی ہے۔ تو ان اسباب کی وجہ سے، اپنی ان کوتاہیوں اور نافرمانیوں اور بغاوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان سے امامت کا منصب چھینا، اور اب امت مسلمہ کو وہ امامت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، قیادت سیادت مسلمانوں کو دی۔ تو اب مسلمانوں کو یہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ دیکھو اب تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیے ہیں، وعدے کیے ہیں، ان پر پورا اترنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ دنوں کے بعد جب تم خوشحال ہو جاؤ، تمہیں طاقت اور قوت مل جائے، اقتدار مل جائے، اور تمہاری حکومت و سلطنت کے ڈنکے بجنے لگے، اور تم پھر اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے بھول جاؤ، تم بھی اللہ کے خلاف ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ بغاوت اور سرکشی کرنے لگو، اپنی منمانیاں کرنے لگو، جیسا کہ پہلے اہل کتاب نے کیا تھا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معزول کر کے تمہیں امامت دی۔ ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معزول کر دے اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے کہ جو اللہ کی اطاعت فرما بردار ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تنبیہ کی ہے، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اللہ چاہے گا کسی قوم کو بدل کر لے آئے گا اور تم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ۔ لہٰذا عدل و انصاف پر قائم رہنا ہے اور منافقت کی روش اختیار نہیں کرنی کہ اوپر سے تو مسلمان ہو، زبان پر تو بڑا دین ہو، لیکن عمل میں اس دین کی جھلک نظر نہ آتی ہو، عمل جو ہے اس دین سے بالکل کورے ہو، تو یہ منافقت کی روش بھی اختیار نہیں کرنی۔ اور تیسری اہم بات اور بڑا مضمون جس کی طرف اللہ رب العالمین نے توجہ دلائی ہے وہ یہ کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو نصیحت ہے۔ یہودیوں کا زور اب ٹوٹ چکا تھا اور شمالی عرب کی تقریباً تمام یہودی بستیاں مسلمانوں کے زیر نگیں آ گئی تھیں۔ اس موقع پر ان کو ایک بار پھر ان کے غلط رویے پر متنبہ کیا گیا ہے اور انہیں راہ راست پر آنے کی دعوت دی گئی۔ نیز چونکہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے عرب اور متصل ممالک کی قوموں میں اسلام کی دعوت پھیلنے کا موقع نکل آیا تھا، اس لیے عیسائیوں کو بھی تفصیل کے ساتھ خطاب کر کے ان کے عقائد کی غلطیاں بتائی گئی ہیں، انہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ ہمسایہ ممالک میں سے جو قومیں بت پرست اور مجوسی تھیں ان کو براہ راست خطاب نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کی ہدایت کے لیے وہ خطبات کافی تھے جو ان کے ہم مسلک مشرکین عرب کو خطاب کرتے ہوئے مکہ میں نازل ہو چکے تھے۔ تو یہ تین بڑے موضوعات ہیں، تین بڑے مضامین ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ہدایات دی۔ تو اب ہم یہ مختصر سا جائزہ پیش کرنے کے بعد سورہ المائدہ اس کی جو ابتدائی آیات ہیں
ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، عہد پورے کرو، تمہارے لیے چرنے والے چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں گے، اس حال میں کہ شکار کو حلال جاننے والے نہ ہو جب کہ تم احرام والے ہو، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو اور نہ حرمت والے مہینوں کی اور نہ حرم کی قربانی کی اور نہ وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈالے گئے ہیں پٹوں والے جانوروں کی اور نہ حرمت والے گھر کا قصد کرنے والوں کی، جو اپنے رب کا فضل اور خوشنودی تلاش کرتے ہیں، اور جب احرام کھول لو تو شکار کرو، اور کسی قوم کی دشمنی اس لیے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تمہیں اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ حد سے بڑھ جاؤ، اور نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر مردار حرام کیا گیا ہے اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ چیز بھی حرام کر دی گئی ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اور گلا گھٹنے والا جانور، اور جسے چوٹ لگی ہو، اور گرنے والا، اور جسے سینگ لگا ہو، اور جسے درندے نے کھایا ہو، مگر جو تم ذبح کر لو، اور جو تھانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرو، یہ سراسر نافرمانی ہے۔ آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ پھر جو شخص بھوک کی کسی صورت میں مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہہ دے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور شکاری جانوروں میں سے جو تم نے سدھائے ہیں جنہیں تم شکار بنانے والے ہو، انہیں اس میں سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، تو اس میں سے کھاؤ جو وہ تمہاری خاطر روک رکھیں، اور اس پر اللہ کا نام ذکر کرو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور ان لوگوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے جنہیں کتاب دی گئی، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اس حال میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو، بدکاری کرنے والے نہیں، اور نہ چھپی آشنائیں بنانے والے، اور جو ایمان سے انکار کرے تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو یعنی تیمم کرو، پس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، اور لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، اور تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو اور اس کا عہد جو اس نے تم سے مضبوط باندھا، جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور اللہ سے ڈرو
بے شک اللہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ بے شک ان کے لیے بڑی بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہی بھڑکتی آگ والے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ ہی پر لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں۔ یہ سورہ المائدہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ تو ان ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے خاص طور پر جو چیزیں، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے وعدوں کو وفا کرنے کا حکم دیا، وعدے پورے کرو، چونکہ جیسا کہ پیچھے بات ابھی ہوئی ہے، پہلی امت سے اللہ تعالیٰ نے قیادت اسی لیے چھینی، اللہ تعالیٰ نے ان سے قیادت چھین لی اور ان کو معزول کر دیا، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر بگاڑ اور خرابی آ گئی، اور ان بگاڑ اور خرابیوں میں سے سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑ دیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مسلمانوں کو خطاب کر کے فرما رہے کہ اب چونکہ قیادت اور سیادت تمہیں مل گئی ہے، اب تم دنیا کے امام بن گئے ہو، لہذا اب تم نے جو اللہ سے وعدے کیے ہیں یا اللہ نے تم سے جو وعدے لیے ہیں، ان وعدوں کو ہر صورت پورا کرو، تاکہ یہ قیادت اور سیادت تمہارے اندر ہمیشہ رہے۔ اور اس کے اندر یہ تنبیہ بھی موجود ہے کہ اگر کبھی بھی اور کہیں بھی اور کسی نے بھی اگر اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑے، وعدوں سے وہ منحرف ہوئے، تو یاد رکھو اللہ کہیں بھی اور کسی سے بھی اور کبھی بھی یہ قیادت اور سیادت واپس لے لے گا۔ اور یہ بات آج پورے طریقے سے صادق آتی ہے کہ آج مسلمان دنیا میں اتنی بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں، لیکن قیادت اور سیادت کس کے پاس ہے؟ کفار کے پاس۔ اقوام متحدہ کا ادارہ ہے، اقوام کو متحد کرنے والا ادارہ، وہ کہاں ہے؟ کفار کے پاس۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بڑے بڑے جو ادارے ہیں جن میں عالمی فیصلے ہوتے ہیں، دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے کن کے پاس ہیں؟ وہ کفار کے پاس ہیں۔ دنیا میں وہ 5 بڑے ملک جن کو ویٹو کا حق حاصل ہے، وہ 5 بڑے ملک کون ہیں؟ وہ کافر ملک ہے، 5 کے 5، ان میں ایک بھی مسلمان ملک شامل نہیں ہے۔ اب دنیا میں تقریباً 200 کے قریب ملک ہیں۔ اب وہ 200 کے قریب ملکوں کی ہاں ان 5 ملکوں کی ہاں میں ہوتی، اور ان 200 کے قریب ملکوں کی نا ان 5 ملکوں کی نا میں ہوتی۔ یعنی اگر یہ 5 ملک کسی کام کو کرنے کا عہد کرنے کے کام کریں گے تو ساری دنیا کرے گی، اور اگر یہ 5 کہہ دے کام نہیں کریں گے تو وہ یہ کام نہیں کریں گے۔ تو اب یہ قیادت اور سیادت، عالمی اسٹیبلشمنٹ، پوری دنیا کے معاملات کے بارے میں فیصلے صادر کرنا، یہ کس کے پاس اختیار ہے؟ مسلمانوں کے پاس تو نہیں ہے۔ مسلمان تو اس وقت حکم لیتے ہیں، حکم دیتے نہیں ہیں۔ اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ حالانکہ کیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ تو آج بھی موجود ہے، اللہ کہیں گیا تو نہیں، اللہ آج بھی موجود ہے، اللہ کے وعدے موجود ہیں، اللہ کا ہی نظام ہے، اللہ کا ہی حکم ہے، اور پھر اللہ پاک کے پاس وہ ساری طاقتیں، قوتیں، نصرتیں ہیں، اللہ کے فرشتے آج بھی موجود ہیں، تو وہ آج بھی اتر سکتے ہیں، آج بھی ہماری مدد ہو سکتی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ مسلمانوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑ دی، انہوں نے ان وعدوں سے انحراف کیا۔ تو جیسے ماضی میں اللہ نے ان قوموں کو معزول کیا، فی الوقت تو امت مسلمہ کو بھی معزول کیا ہوا ہے۔ امت مسلمہ کے پاس وہ اجتماعی اختیار اور قوت نہیں ہے جس کو ہم سلطہ کہتے ہیں، جس کو ہم قوت تنفیذ کہتے ہیں، قوت نافذہ کہتے ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ہمیں دے سکتا ہے، لیکن کب دے گا؟ وہی طریقہ ہے کہ آؤ اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اور دوبارہ سے
उसी को मकसद बनाओ जो अल्लाह के दीन का मकसद है, उसी बात के लिए जियो और मरो, और उसी के लिए तालीम और तरबियत अपनी औलादों की करो जो अल्लाह चाहता है। जब अल्लाह और तुम्हारी चाहत एक हो जाएगी, अल्लाह ताला फिर तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन जब तुम्हारी चाहत अल्लाह की चाहत से अलग होगी, फिर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद आखिर क्यों करे? आखिर अल्लाह हमारी मदद करे तो क्यों करे, जब हम अल्लाह का काम ही नहीं कर रहे, अल्लाह के दीन का काम नहीं कर रहे। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, वो भले एक मर्द है या औरत है, कोई फर्द है, वो शख्स अल्लाह के दीन के साथ मुखलिस हो जाए, अल्लाह के जो वादे हैं उनको याद करे, जहन में दोहराए, इस्तेहजार करे और उन पर फिर अमल करे। जब इस तरह हर घर अल्लाह के दीन का महावर और मरकज बन जाएगा, उसमें अल्लाह के दीन की बात होगी, इस्लाम की बात होगी, इस्लाम पर गुफ्तगू होगी, इस्लाम को गालिब करने की बात होगी। एक ताजिर वो भी इस्लाम के लिए तिजारत करेगा, एक उस्ताद वो भी इस्लाम को मलहूज रखते हुए तालीम देगा, एक इदारा वो भी इस्लाम के लिए काम करेगा, सियासतदान इस्लाम के लिए सियासत करेगा। तो इस तरह जब हम सब के सब इस्लाम को मौजू बहस बनाएंगे, हम सब की तरजीहात इस्लाम बन जाएगा, इस्लाम के लिए हम जिएंगे मरेंगे और उस कायद के मिस्ताक बन जाएंगे। कुल इन्नस्सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह के लिए। जैसा कि एक शायर ने कहा कि तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए। हम सारे आलम से खफा हो जाएं, किसके लिए? अल्लाह के लिए। और फिर हम अल्लाह के लिए जिए, अल्लाह के लिए मरे। जब हमारी ये सोच होगी, जब हमारे दिलों में जज्बा होगा, तो अल्लाह ताला दिलों के हाल खूब जानता है। तो ऐसी कौम जिसके दिल में अल्लाह के लिए जीने मरने का जज्बा हो, अल्लाह के कलीमे को बुलंद करना चाहते हो और तागूत, कुफर और शैतान के साथ वो टकरा जाना चाहते हो और शैतान तागूत की हुक्मरानी को मलिया मेट कर देना और ख़त्म कर देना चाहते हो, ये अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं, ये अल्लाह के वली हैं। अल्लाह ताला इनकी ज़रूर मदद करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कान हक्कन अलैना नस्रुल मोमिनीन, हम पर मोमिनों की मदद करना हक है। अल्लाह ने अपने जिम्मे फर्ज किया हुआ है कि मैं उनकी मदद हर सूरत करूंगा। तो बहरहाल अल्लाह यही फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उकूद, ए मुसलमानों पूरे करो वादों को, अहद पूरा करो। और वादा पूरा करना ये ईमान वाले का शेवा होता है, और वादा खिलाफी करना ये मुनाफिकत की अलामतों में से एक अलामत है। इसके बाद अल्लाह ताला ने हलाल और हराम जो है, वो तहरीम का जो कुलिया है वो अल्लाह पाक ने बयान किया है। और वो ये है कि अब कुरान का ये एक असलूब है कि वो किसी सवाल का जवाब देता है तो इसका आगाज बिल उमूम जामे बात से करता है। जवाब सिर्फ सवाल ही की हद तक महदूद नहीं रहता, बल्कि एक वसी दायरे में साइल की रहनुमाई करता है। चुनाचे पहले फरमाया, तुम्हारे लिए तय्यबात हलाल है, पाकीज़ा चीजें हलाल है। तो तय्यबात का लफ्ज खबाइस की जिद है, यानी कि नापाक चीज की जिद है पाक। तय्यबात अच्छी सुथरी और पाकीज़ा चीजों को कहते हैं। सवाल चूंकि जानवरों से मुतालिक है, इस वजह से यहाँ वो जानवर मुराद होंगे जो अव्वल तो खुद अपने मिजाज, सरिश और इंसान के लिए अपनी इफादियत और अपने असरात के लिहाज से अच्छे और पाकीज़ा हो, और दूसरी बात ये कि उनको अल्लाह के नाम पर ज़िबा किया गया हो। इस तरह से वो तमाम जानवर निकल जाएंगे जो अपने मिजाज और सरिश्त के एतबार से इंसान के लिए साले मिजाज से मुनासबत ना रखते हो। इंसान के साले मिजाज से जो जानवर मुनासबत ना रखते हो, यकीनन वो हलाल नहीं होंगे, वो तय्यबात नहीं होंगे। मसलन खंजीर है, कुत्ता है, बंदर है, दरिंदे हैं और शिकारी परिंदे वगैरह, या मिजाज से मुनासबत रखने वाले तो हों, लेकिन किसी खारजी सबब से उनके अंदर खब्स व फसाद पैदा हो गया हो। मसलन जानवर मर गया या गैरुल्लाह के नाम पर या किसी इंसान के नाम पर उसको ज़बह किया गया, ये खबाइस में दाखिल है। कुरान के इस जवाब से ये रहनुमाई मिली कि शिकार किए हुए जानवरों में भी हलाल सिर्फ तय्यबात हैं, खबाइस इस हिल्लत से खारिज। इसके बाद अब अहले किताब का मसला है। तो अहले किताब का खाना, तो अहले किताब के खाने के लिए पाकीज़ा की शर्त लगाई गई। अगर पाकीज़ा और हलाल खाना हो
مثلا اگر شراب اور سور خانے کے اہل کتاب دعوت دیں تو مسلمان کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ اس کھانے میں شریک ہو۔ اس کے علاوہ جس ذبیحے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ پھر کتابی عورت سے نکاح کا مسئلہ آ گیا کہ وہ کتابی عورت اس سے شادی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی اہل کتاب میں سے لڑکی ہے، یہودی ہے یا عیسائی لڑکی ہے، اس سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی شرطیں کیا ہیں؟ کہ وہ محسنہ ہو، اور پھر وہ آزاد ہو، باعزت ہو، شریف ہو، اچھے اخلاق کی عورت ہو۔ تو ان شرطوں کے ساتھ یہ اجازت، یعنی یہ اجازت مشروط ہے، یعنی آوارہ اور بد چلن عورتیں نہ ہو۔ سلف صالحین میں سے ایک گروہ نے دارالحرب اور دارالکفر میں کتابیات سے نکاح کو مکروہ قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک کتابیہ عورت سے نکاح کے جواز کے لیے دارالاسلام شرط ہے۔ اس کے بعد طہارت کے مسائل بیان کیے گئے، اس میں وضو کا مسئلہ ہے، غسل کا مسئلہ ہے۔ اب ظاہری بات ہے، دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کے لیے پانی ہوگا یا پانی نہیں ہوگا۔ اگر پانی ہے تو پانی استعمال کریں گے، اور اگر پانی نہیں ہے تو پھر تیمم کر لیں گے، یا پھر اگر کوئی شخص بیمار ہے اور پانی استعمال کرنے سے کوئی ضرر اور نقصان واقع ہو سکتا ہے تو پھر وہ تیمم کر لے۔ جیسا کہ غزوات میں صحابہ کرام جاتے تھے، تو ایک غزوے میں یہ مسئلہ پیش آیا، ایک صحابی وہ زخمی ہو گیا، سر پر چوٹ لگ گئی، لیکن اب وہ سویا تو اس پر غسل فرض ہو گیا، اس کو احتلام ہو گیا، تو اب اس نے غسل کرنا تھا۔ تو اب صحابہ کرام میں سے کچھ نے مشورہ دیا، جی بس غسل تو فرض ہو گیا، تو لہذا اب تو نہانا ہی پڑے گا۔ لہذا انہوں نے اس صحابی کو نہلا دیا۔ تو سر میں زخم گہرا تھا، جب اس میں پانی پڑا تو وہ زخم خراب ہو گیا، اور وہ صحابی اس وجہ سے فوت ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا ان لوگوں نے اسے قتل کیا۔ یعنی اس سے کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ اگر زخم ہے تو پھر اس کے اوپر کیا کر لو؟ مسح کر لو، ہاتھ پھیر دو، نہانا ضروری نہیں، تیمم کر لو، غسل پورا کرنا ضروری نہیں۔ تو بہرحال یہ احکامات دیے گئے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 12 سے 14 میں بنی اسرائیل اور نصارہ کو یاد دہانی کروائی گئی کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے بھائی عہد کیے تھے، وعدے کیے تھے، لیکن تم نے ان کو توڑ دیا۔ تو بنی اسرائیل سے میثاق کا حوالہ دیا گیا کہ اللہ نے جو عہد ان سے لیا تھا، اگر وہ اللہ کی شریعت پر قائم رہیں گے تو اللہ ان کے ساتھ ہوگا، اور اگر وہ اس عہد کو توڑیں گے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے اور خدا کی معیت سے ساتھ سے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان پر لعنت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی قیادت و سیادت اور امامت سے معزول کر دیا۔ نصارہ کی میثاق کا حوالہ کہ خدا نے ان سے بھی میثاق لیا، وہ اس کا ایک حصہ بھلا بیٹھے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اندر قیامت تک کے لیے اناد اور اختلاف کی آگ بھڑک اٹھی، اور وہ آخرت میں اس کی سزا بھگتیں گے۔ پھر آیت نمبر 15 سے 16 میں اہل کتاب کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے کہ بھئی تمہاری کتابوں میں اس پیغمبر کے بارے میں تمہیں بتایا گیا، اور تم اس کو پہچانتے ہو جیسے تم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو، لہذا اس پر ایمان لاؤ۔ اب ظاہری بات ہے، جو سلیم الفطرت لوگ تھے، جن میں حسد، بغض اور اناد نہیں تھا، وہ بہت سارے اہل کتاب وہ ایمان لائے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ جیسے مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے عالم تھے، لیکن انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ تمام صفات دیکھی جو ان کی کتابوں میں موجود تھیں، تو وہ مسلمان ہو گئے۔ ایسے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو بہرحال اہل کتاب کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ اور پھر آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 26 میں بنی اسرائیل اور نصارہ کو فضل عظیم کی یاد دہانی کروائی گئی کہ تمہیں اللہ پاک نے بڑے فضل سے نوازا تھا، لیکن تمہیں وہ فضل تم اس کو ہضم نہ کر سکتے۔ کوئی مقام مرتبہ مل جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ وہ مقام مرتبہ مل جانے کے بعد انسان اس کو ہضم کر لے، اس کے تقاضوں کو پورا کرے، اس کے اندر بگاڑ نہ آئے، خرابی نہ آئے، تکبر اور اناد اس کے اندر پیدا نہ ہو، یہ بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ تو نصارہ کو ملامت کی گئی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، اور یہود و نصارہ کے اس ظام کی تردید کہ وہ خدا کے بیٹے اور چہتے۔ یہودی یہ کہا کرتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے، ہم تو اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہم تو اللہ کے چنیدہ ہیں، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، تو اللہ کا ہم پر خصوصی فضل ہے، لہذا ہم تو جو چاہے کریں، اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں، ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر جائیں گے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد نکل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔
بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کے واقعے کی یاد دہانی کرائی گئی کہ خدا نے ان کو اپنے عظیم فضل سے نوازا، ان کو فتح و نصرت کے وعدے کے ساتھ ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے بزدلی دکھائی۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے چلے تو ایک تو مصر سے نکلنا یہ اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ نے مدد کی، وہاں سے نکل گئے۔ پھر اس کے بعد جب دریائے نیل پر پہنچے ہیں تو دریائے نیل کو اب کیسے پار کریں، یہ دوسرا بڑا مسئلہ تھا۔ تو اللہ نے یہاں پر بھی فضل کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ پانی میں لاٹھی مارو، لاٹھی ماری، 12 رستے بنے اور دریا پار کر، اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو غرق کر دیا تاکہ دشمن کا خوف بھی باقی نہ رہے۔ یہ دوسرا فضل ہو گیا۔ اور جب بنی اسرائیل والے اب میدان تی میں پہنچ گئے تو اب اللہ پاک نے یہاں ان کو من اور سلوہ کھانے کے لیے دیا، بادلوں سے اللہ نے سایہ کیا اور پتھر سے اللہ نے پانی کی چشمے جاری کر کے بنیادی ضروریات پوری کر دی۔ پھر اللہ پاک نے یہاں پر ان کو یہ حکم دیا کہ وہ ارض مقدس ہے یعنی فلسطین ہے، تم وہاں جاؤ اور جا کر وہاں جو قوم موجود ہے پہلے سے، عمالقہ قوم جو ہے، ان سے جہاد کرو، اور جب تم جہاد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، فتح اللہ تمہیں دے گا، اور تم وہاں جا کر پھر اللہ کی شریعت کے مطابق تم نے وہاں زندگی گزارنی ہے۔ یہ صاف حکم ان کو ملا تھا، لیکن انہوں نے آگے سے کیا کیا؟ بنی اسرائیل والے کہنے لگے موسیٰ وہ تو بڑے سخت لوگ ہیں، بڑے پاورفل لوگ ہیں، بڑے جنگجو لوگ ہیں، بڑے کمانڈوز ہیں ان کے، تو بھائی ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، دونوں جا کر لڑو، جب وہ فتح ہو جائے ہمیں بتا دینا، پھر ہم وہاں داخل ہو جائیں گے۔ اب یہ بنی اسرائیل کی وہ عہد شکنی ہے اور یہ احسان نافراموشی ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اب بنی اسرائیل والوں کو یہ چاہیے تھا کہ پیچھے جو اتنے سارے کام ہوئے ہیں کیا تم وہ کام کر سکتے تھے؟ کیا تم فرعون سے نجات پا سکتے تھے؟ نہیں پا سکتے تھے۔ کیا تم دریا کو پار کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ اور میدان تی میں تم بغیر کھانے کی زندہ رہ سکتے تھے؟ نہیں رہ سکتے تھے۔ تو یہ سارے اللہ پاک نے جو فضل کیے ہیں تم پر، تو تم جاؤ وہاں پر فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ وہاں بھی تمہاری مدد اور نصرت کرے گا، اللہ ان کو زیر کر دے گا، اللہ تمہیں فاتح بنا دے گا۔ لیکن یہ مصر میں رہتے رہتے غلام ذہنیت بن گئی تھی ان کی، تو لہذا انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں لڑ سکتے، ہم نہیں جا سکتے، ہم کون لڑے جا کر، کون جہاد کرے، تو لہذا انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ لہذا پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر 40 سال کے لیے ارض مقدس کو حرام کر دیا، اور یہ 40 سال تک اسی میدان تی میں بھٹکتے رہے۔ تو یہ اللہ پاک نے ان کو یاد دلایا کہ تم نے بزدلی دکھائی، اللہ پر بھروسہ نہیں کیا، اللہ پر اعتماد نہیں کیا، اللہ کے وعدوں پر تمہیں یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد نہیں کرنی تھی۔ اب اس کے اندر سبق ان یہودیوں کے لیے اور بھی تو تھا ہی تھا، لیکن اللہ پاک نے واقعہ سنا کر ہم مسلمانوں کو، اس وقت کے مسلمانوں کو بھی، آج کے مسلمانوں کو بھی، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بھی یہ پیغام دیا ہے کہ جب اللہ تمہیں حکم دے نا، کوئی بھی حکم دے، وہ جہاد کرنے کا حکم دے، کسی قوم سے لڑنے کا حکم دے، حملہ کرنے کا حکم دے، اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دے، اللہ کی حدود کو نافذ کرنے کا حکم دے، شادی بیاہ خوشی غمی اللہ کے حکموں کے مطابق چلانے کا حکم دے، اپنی سیاست، معیشت، اقتصادیات، معاشیات، نظام عدل، نظام تعلیم، داخلہ، خارجہ، تمام اجتماعی امور، تمام شعبہ ہے زندگی کے معاملات، اللہ حکم دے گا کہ میرے حکم کے مطابق چلو، تو ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا انجام کیا ہوگا، مستقبل کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا، ہرگز نہیں، یہ نہیں سوچنا۔ نفع نقصان تو سوچنا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جہاں حکم آ جائے، انسان مسلمان کو چاہیے اس پر لبیک کہے، اس پر نعرہ لگا دے، اس میں کود پڑے، کیونکہ نفع نقصان کا ذمہ دار کیا انسان ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہے۔ بعض دفعہ اللہ پاک ایک آدمی کو حکم دیتے ہیں کہ تم میری راہ میں قتل ہو جاؤ، اب وہ بندہ قتل ہو گیا، بظاہر اس کا نقصان ہوا، دشمن کہہ سکتا ہو تو اس کو تو شکست ہو گئی، وہ تو ہار گیا، اس کا مد مقابل جیت گیا، یہ غلط بات ہے۔ جیتا وہی ہے کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو گیا، اللہ نے انعام کے طور پر اس کو جنت کو دے دیا۔ تو جب اس کو جنت مل گئی، وہ کامیاب ہو گیا، تو وہ ہارا کیسے؟ یہ بندہ جس نے اس کو قتل کیا ہے، یہ مرنے کے بعد کہاں جائے گا؟ اگر اس نے اسلام قبول نہ کیا تو جہنم میں جائے گا، ہارا تو یہ ہے، شکست تو اس کو ہوئی ہے۔
لہذا اس فتح اور شکست کے فلسفے کو سمجھو۔ ہم یہی سمجھتے ہیں بس جو جیت جائے گا، زندہ رہے گا، بچ آئے گا، وہی کامیاب ہے۔ ہرگز نہیں۔ بعض جو لوگ زندہ ہیں وہ ناکام ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے گا وہ کامیاب ہے۔ بعض دفعہ مال کا حصول کامیابی نہیں ہوتا، مال کا خرچ کر دینا، اللہ کی راہ میں دے دینا وہ کامیابی ہے، مال بچانا کامیابی نہیں ہے۔ لیکن آج تو زندہ رہنا کامیابی، مال کا زیادہ ہو جانا کامیابی، مال کا باقی رہنا کامیابی، ہرگز نہیں۔ یہ سوچ بدلنی ہے، یہ فکر بدلنی۔ کامیابی یہ ہے جو اللہ حکم دے بالکل ویسی اگر انسان کر لے یہی کامیابی۔ اور اگر انسان ایسے نہیں کرتا ہے، بھلے وہ دنیا میں پھلے پھولے، ترقی کرے، خوشحال ہو، لوگ اس کو عزت کریں اور اس کو سلوٹ لگے اور عہدہ منصب اس کو ملے، یہ سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود ناکام ہے۔ یہ بار بار میں مثال لیتا ہوں چونکہ اللہ پاک نے قرآن میں مثال دی۔ بتائیے فرعون، اس کے پاس سب کچھ تھا، وہ کامیاب تھا کہ ناکام تھا؟ حامان، قارون، شداد، نمرود، یہ بڑے بڑے جابر، سرکش، باغی، متکبر بادشاہ جو گزرے، دنیاوی لحاظ سے ان کے پاس کیا کچھ نہیں تھا؟ سبھی کچھ تھا۔ یہ کامیاب ہوئے ناکام ہوئے؟ سب کچھ پانے کے باوجود بھی ناکام ہوئے۔ کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کی۔ اور انہوں نے جن اپنے دور کے مسلمانوں کو شہید کر دیا، جیلوں میں ڈال دیا، سولیوں پہ لٹکا دیا، قتل کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، آگوں میں جلا دیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ وہ کیا ہو گئے؟ وہ کامیاب ہو گئے۔ کیوں؟ وہ اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزار گئے تو وہ کامیاب ہے۔ اس کا مطلب اس کامیابی اور ناکامی کے فلسفے کو سمجھو۔ آج یہ ہمارے پاس جو کامیابی اور ناکامی کا فلسفہ اور معیار ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کے دشمنوں نے ہمیں دی، اور ہم نے اس کو مان لیا اور ہم نے اس کو قبول کر لیا، اور ہماری ذہنیت بھی بالکل وہی ہے۔ اس لحاظ سے نہیں، ہماری ذہنیت یہ نہیں ہے۔ ہماری ذہنیت تو وہ ذہنیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنیت وہ ہونی چاہیے، جو صحابہ کرام کی ذہنیت تھی وہ ہماری ذہنیت ہونی چاہیے، جو اللہ چاہتا ہے، جو قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے وہ ہماری ذہنیت ہونی چاہیے۔ یہ ہماری ذہنیت نہیں، یہی تو ناکامی ہے، یہی تو ہماری ناکامی کا اصل سبب ہے، ہمارے زوال کا یہی تو سبب ہے۔ خدا کے لیے اس فلسفے کو سمجھو، قرآن کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف آؤ، اور اپنی اولادوں کی تربیت کرو، ان کو یہ باتیں ذہن نشین کرواؤ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بازار شہادت میں ذرا آ کے تو دیکھو، سر بیچنے والوں کا خدا خود ہے خریدار۔ تو اللہ کی راہ میں جو جان دے دے وہ ناکام نہیں ہوتا، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن اس کامیابی کو آج کون سمجھے؟ اس کامیابی کو کون سمجھے؟ کاش کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ اللہ کی راہ میں جان بچانا نہیں، جان دینا کامیابی ہوتی۔ اللہ کی راہ میں مال بچانا نہیں، مال لٹانا کامیابی ہوتی۔ تو اس لیے ہم اس فلسفے کو سمجھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کا واقعہ بیان کر کے ہمیں سمجھائی کہ ان سے جب کہا گیا نا جہاد کرو تو انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے، تو جا موسیٰ اور تیرا رب جا کر لڑے۔ یہ ایک واقعہ غزوہ بدر میں پیش آیا تھا۔ غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے نکلے تھے تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، بتاؤ بھئی دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور وہ قافلہ آ رہا ہے، اور پھر پتہ چل گیا کہ ایک ان کا لشکر مکہ سے بھی چل پڑا ہے اور مسلمان 313 ہے اور وہ 1000 کی تعداد میں ہے، اور ان کے پاس پوری تیاری ہے، اسلحہ بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، اور جری جوان بہادر جنگجو ہیں، اور ہم 313 ہیں، ہمارے پاس تو گھوڑے بھی نہیں ہیں، تلواریں بھی نہیں ہیں، اونٹ بھی نہیں، صرف 2 گھوڑے تھے، 6 تلواریں تھی، 70 اونٹ تھے، اور 313 صحابہ کرام تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مشورہ کیا تو مشورے میں آپ نے بار بار کہا مجھے رائے دو، مہاجرین نے اپنی رائے دی، تو پھر آپ نے کہا مجھے رائے دو، تو پھر انصار نے سمجھا کہ شاید اللہ کے رسول آپ ہم سے رائے لینا چاہتے۔ پھر ایک صحابی اٹھے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم بس اتنا ہی کہیں گے کہ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے اے محمد تو جا اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ نہیں، اللہ کے رسول آپ ہمیں حکم دیں، آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم پہاڑوں سے چھلانگ لگا دیں گے، آپ ہمیں حکم دیں گے ہم دریاؤں میں کود جائیں گے، آپ ہمیں حکم تو دیں۔ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں، ہم محمد کے ساتھ، ہم یہ نہیں کہیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمتما اٹھا، آپ کے چہرے پہ بشاشت اور خوشی کی لہر دوڑ گئی، آپ اپنے صحابہ سے خوش ہو گئے، اور پھر آپ میدان بدر میں گئے، اور میدان بدر میں جا کر آپ
इतने कम साथियों के साथ दुश्मन के सामने सफ़े बनाकर जम गए और डट गए, और फिर अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह ये मेरे साथी हैं, ये मेरी मेहनत है, ये मेरी कमाई है, ए अल्लाह अगर आज ये शहीद हो गए फिर दुनिया में तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। ये बड़ा जज्बाती सा अंदाज था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जज्बात भरे अल्फाज अल्लाह के सामने बयान किए, और अल्लाह ताला ने भी अपने नबी की लाज रखी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था या अल्लाह आज मदद का दिन है, हमारी मदद फरमा दे। दुनिया ये देख रही है, कुफार ये देख रहे हैं, ये थोड़े से हैं, ये कमजोर हैं, ये निहत्ते हैं, ये हिजरतों के मारे हुए हैं, कुछ मुहाजिरीन का बोझ उठाए हुए हैं। या अल्लाह हम तेरा नाम ऊंचा करने के लिए इस मैदान में आ गए, आज हमारी मदद फरमा। या अल्लाह आज मदद का दिन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खेमे में सर सजदे में रख दिया और आंसू बहाए और गिड़गिड़ाए और रो रो कर आपने दुआएं की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे के बाहर थे। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल ने इतनी दुआएं की, इतनी आहोजारियां की, मुझसे ना रहा गया। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे से ऐसे चमट गया, अल्लाह के रसूल से मैं चमट गया और मैंने कहा हस्बुका, अल्लाह के रसूल बस कर जाए, अल्लाह के रसूल बस कर जाए, अल्लाह आपकी मदद जरूर फरमाएगा, बस आप इससे ज्यादा आहोजारियां ना करें। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खेमे से बाहर तशरीफ लाए तो आपने अहले बदर को खुशखबरी सुनाई, ए मेरे सहाबा, ए बदर वालों खुश हो जाओ, अल्लाह पाक ने आसमान से जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ फरिश्तों का लश्कर तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया है। मैंने देखा है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने घोड़े की लगाम पकड़े और फरिश्तों का लश्कर लेकर तुम्हारी मदद के लिए मैदान बदर में उतर आए हैं। तो ये होती है मदद। क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार थे और आ गए। उन्होंने नफा नुकसान नहीं देखा, उन्होंने ये नहीं समझा कि जो जिंदा रहेंगे वो कामयाब होंगे। उन्होंने कहा नहीं, जो शहीद होगा वो कामयाब होगा। लिहाजा फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और इकबाल ने यहाँ नक्शा खींचा था, कहा फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर, कितार अब भी कि बदर वाला माहौल आज भी बना लो, आज भी आसमान से फरिश्ते तुम्हारी मदद के लिए नाजिल होंगे। और अल्लाह ताला ऐसे मालूम होता है कुरान पाक की आयात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, ये हमें उभारती हैं, तहरीर दिलाती हैं कि उठो, निकलो, जहन बनाओ, तरबियत करो, मैदान में उतरो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह तुम्हें गालिब करेगा। जैसा कि इकबाल ने जवाब शिकवा में कहा था, हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसको कोई राह रवे मंजिल ही नहीं, तरबियत आम तो है जौहर काबिल ही नहीं, जिससे हो तामीर आदम की ये वो गिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं और ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं। और जहां तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और फरमाबरदारी की बात है, इकबाल ने जवाब शिकवा में कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। यानी तुम अल्लाह और उसके रसूल के साथ मुखलिस तो हो, वफा तो करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मंशा मर्जी पूरा कर देगा। तो इसलिए बहरहाल बनी इसराइल का वाकया बयान करके हमें बताया और समझाया गया कि जैसे उन्होंने जहाद से राह फरार इख्तियार किए, तुम ना राह फरार इख्तियार करना, अल्लाह के हुक्म पर मर जाना, कट जाना, कुर्बानी दे देना, माल दे देना, औलाद दे देना, जो जो अल्लाह मांगे वो देते चले जाना। तो मुसलमानों ने वादा किया कि अल्लाह हम हाजिर हैं, जी जान से हाजिर है, अपनी औलादें लेकर, माल लेकर, अल्लाह हम हाजिर हैं। जैसे हज में कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, अल्लाह हम हाजिर, अल्लाह हम हाजिर, अल्लाह हम हाजिर। एक मुसलमान ये कहता है। तो जब बंदा ऐसे अल्लाह के लिए हाजिर होता है, अल्लाह उनकी कदर करता है, अल्लाह उनकी इज्जत करता है, अल्लाह उनकी हौसला अफजाई करता है, अल्लाह उनको अपना बनाता है, अल्लाह उनकी मदद के लिए फरिश्ते भेजता है, ऐलानात करता है। तो बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम से बनी इस्राइल वालों ने ये कहा तो अल्लाह ने जिल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर कर दी। वो भटकते रहे 40 साल तक, लेकिन उनको सुराग ना मिला, वो मंजिल मुराद तक ना पहुंचे। और जिन लोगों ने ये कहा था, ये गुस्ताखी की थी, वो बनी इसराइल वाले सारे के सारे इसी मैदान ती में उनकी कब्रें बनी, वो यहीं पर फौत हुए। और जो एक नई नस्ल इस दौरान में पैदा हुई थी, जाहिर बात है जो 40 साल का बंदा था और यहाँ आया था,
وہ 40 سال یہاں رات 80 سال کا بوڑھا ہو گیا نا. اور جو بچہ یہاں آ کر پیدا ہوا تھا اس کی پرورش کہاں ہوئی؟ اسی صحرا میں پیدا ہوئی. تو وہ آزاد منش بندہ بنا اور اس نے اللہ کی قدرت اور نشانیوں کو دیکھا. یہ لوگ پھر ارض مقدس کی طرف گئے اور جہاد کیا. پھر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں فلسطین کو فتح کروا. تو پھر آگے حابیل اور قابیل کا واقعہ ذکر کیا آیت نمبر 27-31 میں. کہ اللہ پاک نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اللہ پاک نے بنی اسرائیل فرمایا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ اپنی امت کے لوگوں کو سناؤ. جب ان دونوں نے قربانی کی تو اللہ نے ایک کی قربانی قبول کی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی. تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا تھا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کروں گا. قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. تو اس نے کہا یعنی حابیل نے کہا بھائی قربانی تو اللہ ان لوگوں کو قبول کرتا ہے جو متقی لوگ ہوتے ہیں. لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدَيَّ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ. کہنے لگے اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا لیکن میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. انی ارید، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ لے کر لوٹے پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے اور یہی ظالموں کی جزا ہے. تو اس کے لیے اس کے نفس نے اس کے بھائی کا قتل پسند بنا دیا تو اس نے اسے قتل کر دیا. بس خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کوریدتا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. کہنے لگا ہائے میری بربادی، کیا میں اس سے بھی رہ گیا کہ اس کوے جیسا ہو جاؤں تو اپنے بھائی کی لاش چھپا دوں. سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا. یہ اللہ پاک نے واقعہ بیان کیا ہے. تو اس واقعے کے اندر بہت ساری باتیں ہیں. نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ ایک متقی آدمی کا رویہ اور اخلاق کیسا ہو اور جو متقی نہیں ہوتا اس کا رویہ اور اخلاق کیسا ہو. دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عبادات قبول کرتا ہے جو متقی ہوتا ہے. رمضان کا مقصد بھی کیا ہے؟ تقوی پیدا کرنا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تم سے پہلے لوگوں پر روزہ تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب اس کا مطلب جو بندہ اپنے اندر تقوی پیدا کر لے گا اسی کی نماز، روزے اور دیگر جو اس کی نیکیاں وہ قبول ہوں گی، اور جس میں تقوی نہیں ہوگا اس کی قبول نہیں ہوں گی. چونکہ حابیل نے قابیل سے کیا کہا کہ میری اگر اللہ نے قربانی قبول کی ہے تیری قبول نہیں کی تو تیرے اور میرے میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ میرے اندر تو تقوی ہے تو اللہ متقی لوگوں کی قبول کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں. اور اگر ہم دیکھیں گے تقوی کا اللہ نے جگہ جگہ مطالبہ کیا ہے اور بغیر تقوی کے کچھ ملنے والا نہیں ہے. بہرحال تقوی کی اہمیت، فضیلت، اس کا معنی مفہوم بیان کرنا ہمارا موضوع نہیں ہے. اور اگر آپ یہ سننا چاہتے ہیں کہ تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے، تقوی کی تعریف کیا ہے، اور تقوی اگر کوئی شخص حاصل کر لے اس کی برکات اور ثمرات کیا ہوتی ہیں اور متقی آدمی کا رویہ کیا ہوتا ہے، تو یہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے وہاں پر اس موضوع پر لیکچر پڑے ہوئے ہیں. آپ ان کو ضرور سنیں، انشاءاللہ الرحمن اللہ آپ کو بہت نفع دے گا. بہرحال یہاں سے یہ معلوم ہو گیا متقی آدمی کی سوچ اور ہوتی ہے، غیر متقی آدمی کی سوچ اور ہوتی ہے. اللہ پاک نے یہ بات یہاں بیان کی. ایسی اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جب تم میں سے کسی آدمی کا روزہ ہو، وَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، تو پھر کوئی شخص اس کو گالی دے، روزہ دار کو گالی دے یا اس سے کوئی لڑے، قتال کرے، تو وہ آگے سے کیا کہے؟ انی صائم، میں روزہ دار ہوں. مطلب روزہ دار کا متقی آدمی کا رویہ یہ ہوتا ہے. متقی آدمی کا رویہ یہ نہیں ہوتا اینٹ کا جواب پتھر سے دو، ایک گالی کے جواب میں دو گالیاں دو. جیسا کوئی تمہارے ساتھ سلوک کرے ویسا سلوک کرو. تمہیں کوئی ایک تھپڑ مارے تم دو تھپڑ مارو. متقی آدمی کا رویہ یہ نہیں ہے. متقی آدمی کہتا ہے انی صائم، میں روزہ دار ہوں، اور روزہ دار گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا. لہذا میں نہ تجھ سے لڑائی کروں گا نہ میں تجھے گالی دوں گا. تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ اگر تقوی نے ہمارے اندر یہ چیز پیدا کر دی ہے تو سمجھ لیجئے رمضان کا روزوں کا ہم پر اثر ہو رہا ہے. اور اگر
آج 7واں روزہ ہے، اور اگر ان 6 دنوں نے اور اس 7ویں روزے نے ہماری یہ سوچ نہیں بنائی، ہماری یہ فکر نہیں بنائی، ہمارے اندر یہ احساس نہیں ہے، ہمارا یہ رویہ نہیں ہے، ہمارا یہ اخلاق نہیں ہے کہ کوئی ہمیں گالی دے ہم خاموش ہو جائے، کوئی ہم سے لڑے، لاٹھی لے کر آ جائے ہمارے سامنے مد مقابل، ہم اس سے کہیں انی صائمون، اگر یہ ہمارا رویہ نہیں ہے تو سمجھ لیجئے رمضان سے ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا، ماں سوائے سحریاں کھانے کے، ماں سوائے افطاریاں کھانے کے اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ والجوع، کتنے روزے دار ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، فرمایا جو بندہ روزہ رکھ کر جھوٹ نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، جہالت نہ چھوڑے، فرمایا ایسے بندے کے کھانے پینے چھوڑنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے حاجت کیا ہے؟ حاجت یہ ہے کہ تو قول جھوٹ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑے، جہالت چھوڑے، ان کاموں کو چھوڑے، ہاں تب مزہ ہے۔ لیکن اگر کوئی روزہ رکھ کر ان چیزوں کو نہیں چھوڑتا اور وہ کھانا پینا صرف چھوڑتا ہے، پھر کیا فائدہ؟ اصل چھڑوانا تو ان چیزوں کو تھا نا، باقی بتائیں کھانا تو حلال ہے، پانی تو حلال ہے، یہ تو بندہ پیتا ہے، تو جب اللہ نے روزہ رکھوا کر ان حلال چیزوں سے بھی روک دیا تو جو پہلے ہی حرام ہے تو ان سے باز نہیں آ رہا، تو پھر اللہ کیا کرے تیرے اس کا مطلب تقوی یہ ہے خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دینا تقوی ہے۔ وسنا کا ماشین علی طریق الشوک یحذر ما یرا، اور دنیا میں ایسے چلو جیسے کانٹوں بھرا رستہ ہو، قدم بچا بچا کے آدمی چلتا ہے۔ فرمایا لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا، کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو کیونکہ بڑے بڑے پہاڑ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے بنتے ہیں۔ اس لحاظ سے تقوی کیا ہوتا ہے، تقوی ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اس حوالے سے ایک پوائنٹ ذہن میں رکھ کر اپنا جائزہ لے لینا، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جو متقی آدمی ہوتا ہے نا، متقی آدمی کو چھوٹا گناہ بھی بڑا نظر آتا ہے، متقی آدمی کو چھوٹا سا گناہ بھی بڑا نظر آتا ہے، اور جس میں تقوی نہیں ہوتا اس کو بڑا سارا گناہ چھوٹا بھی نظر نہیں آتا۔ متقی آدمی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے اس کو پچھتاوا لگ جاتا ہے، ڈر لگتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، اور جس میں تقوی نہ ہو وہ گناہ بھی کرتا ہے اور بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد ذرا شرمندہ نہیں ہوتا، نہ گناہ کرنے سے پہلے شرمندہ ہوتا ہے نہ گناہ کرنے کے بعد، بھلے گناہ کرنے کے بعد خوش ہوتا ہے، اعلان کرتا ہے، دوسروں سے کہتا ہے بہت مزہ آیا، بڑا لطف آیا، تم محروم رہ گئے، تمہیں بھی آنا چاہیے تھا۔ یہ کیفیت یہاں سے آپ کو معلوم ہوگا متقی وہ ہوتا ہے جس کو چھوٹا سا گناہ بھی بڑا نظر آنے لگ جائے، اور پھر بڑا تو اس کو ظاہر بات ہے بڑا ہی نظر آئے گا، اور اگر چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس سے کوئی غلطی ہو جائے اس کے بعد خوش نہیں ہوتا، اس کے چہرے پہ بشاشت نہیں ہوتی بلکہ شرمندگی ہوتی، ندامت ہوتی ہے، دل ڈرا ہوا ہوتا ہے، یہ تقوی کی علامت۔ تو کیا ہمارے اندر یہ پیدا ہو گئی ہے؟ اگر پیدا ہو گئی ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر پیدا نہیں ہوئی پھر ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا انجام اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کیا کرتے تھے اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، تو اس لیے ہمیں اللہ سے تقوی کی دعا کرنی چاہیے۔ تو اب اس واقعے میں ایک جو اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ جو قابیل تھا اس کو حسد پیدا ہوا اپنے بھائی حابیل سے، اور اس نے کہا میں تجھے قتل کروں، تو حسد پیدا ہوا۔ تو یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جو ہے بنی اسرائیل والے، یہ بنی اسماعیل کے بھائی ہے نا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، 2 بیٹے، ہاں، پھر اسحاق علیہ السلام کی نسل سے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور بنی اسرائیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے جو مکے والے تھے یہ ہو گئے، یہ دونوں کزن ہیں نا پھر۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی، چونکہ اس کے اندر تقوی تھا تو قابیل کو حسد پیدا ہو گیا اور اس نے کہا قتل کروں گا۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں پر فضل کیا ہوا تھا، امامت دی ہوئی تھی،
سیادت ان کے پاس تھی، اللہ نے ان کو سارے جہانوں میں فضیلت عطا فرمائی، جیسا کہ اللہ نے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی۔ لیکن اب کیا ہوا کہ انہوں نے اللہ سے کیوں وعدے توڑ دیے، تو فضیلت کہاں منتقل ہو گئی؟ بنی اسماعیل کی طرف۔ بنی اسماعیل کو امامت مل گئی، سیادت مل گئی، قیادت مل گئی۔ کیوں؟ آخری پیغمبر جو نبیوں کا سردار نبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بنی اسماعیل میں آ گیا، تو بنی اسرائیل والوں کو حسد پیدا ہو گیا۔ تو گویا کہ بنی اسماعیل والے بن گئے قابیل اور بنی اسماعیل والے بن گئے حابیل، کیونکہ قابیل نے قتل کیا تھا حابیل کو۔ تو اب بنی اسرائیل والے جو ہیں یہ بنی اسماعیل کے خلاف حسد کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہیں ختم کریں گے، ہم تمہیں ماریں گے، ہم قتل کریں گے، چونکہ فضیلت تمہیں مل گئی۔ تو اب بنی اسماعیل والے، مکے والوں میں سے قریش، پھر بنو ہاشم، اور پھر بنو عبد المطلب، اور اس میں سے حضرت عبداللہ، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے بھائی، اللہ جس کو چاہتا ہے قیادت سیادت دیتا ہے، اللہ نے چن لیا، اور اللہ نے فرمایا اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے رسول بنائے، نبی بنائے۔ یہ تم کون ہوتے ہو اس کو اللہ کی رحمت کو قید کرنے والے؟ اس واقعے کے اندر یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ اب یہ جو بنی اسرائیل والے ہیں یعنی یہودی ہیں، یہ مسلمانوں سے ہمیشہ حسد بغض کرتے رہیں گے، اور یہ بات قیامت تک جائے گی۔ قیامت تک کیسے جائے گی؟ جو آخری جنگ ہے، آخری جنگ، جس میں ایک طرف کون ہوں گے؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، اور ان کے ساتھ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، اور پھر اس وقت کے سارے مسلمان ہوں گے، یہ ایک طرف لشکر، اور دوسری طرف کون ہے؟ یہودی ہوں گے، اور یہودیوں کا جو مسیحا ہے، مسایہ جو ان کا ہے وہ دجال ہے، تو دجال قیادت کرے گا یہودیوں کی۔ تو اب یہودی کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ دجال کے ساتھ، اور وہ دجال حملہ کرے گا کس پر؟ امت مسلمہ پر، جس امت مسلمہ میں اس وقت امام مہدی بھی ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ چکے ہوں گے۔ یہ مقابلہ ہونا، یہ آخری جنگ ہے۔ تو آخری جنگ کس کے ساتھ ہو رہی؟ بنی اسرائیل کے ساتھ ہو رہی، اور اسی لیے بنی اسرائیل والوں کو یعنی یہودیوں کا اس وقت ملک کون سا ہے دنیا میں؟ اس کا نام اسرائیل ہے، اور اسرائیل میں ایک مقام ہے اس کا نام لد ہے، اور احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے کے ساتھ دجال کو قتل کریں گے۔ کس جگہ پر؟ لد کے مقام پر، لام اور دال، لد، لد کے مقام پر قتل کریں گے، اور آج اسرائیل میں لد کے مقام پر ان کا ایئرپورٹ بنا ہوا ہے۔ یہ بات آپ گوگل کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، لد ہے، ایئرپورٹ ہے وہاں پر، بالکل ہے۔ تو اس کا مطلب ابھی جو حسد بغض ہے نا، یہ قیامت تک کی دیواروں تک جائے گا۔ تو اس کا مطلب حابیل قابیل، اب اس وقت دنیا میں قابیل کون ہے؟ جو قاتل تھا وہ یہودی ہے، اور یہودی کے زیر اثر جو نصارہ ہیں وہ بھی ہے۔ حالانکہ نصارہ اہل ایمان کے لیے تھوڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں، لیکن وہ نصارہ، وہ عیسائی جو یہودیوں کے زیر تسلط آ جائے گا نا، وہ پھر مسلمانوں کے لیے نرم نہیں ہوگا۔ جیسے یہودی سخت ہے، وہ بھی سخت ہو جائے گا۔ تو جو ملک آج اسرائیل کے ساتھ تعلق بنائے ہوئے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے بہت سخت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ مقابلہ آخر تک جانا ہے، تو اس لیے اس کو سمجھو۔ مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، آنکھیں کھولنی چاہیے، خاص طور پر ہمارا باشعور طبقہ، پڑھا لکھا نوجوان طبقہ، اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے، دانشوروں کو سمجھنی چاہیے، جو سیاستدان ہیں ان کو سمجھنی چاہیے، حکمرانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، استادوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ لہذا یہ ایک آخری بڑی جنگ ہونی ہے، اس سے آپ راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ احادیث کے اندر کتاب الملاحم موجود ہے کہ بڑی بڑی جنگوں کا ذکر موجود ہے، تو لہذا وہ تو ہونی، تو لہذا وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اس کے لیے، اور ایک مسلمان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہیں کر رہا، تو ہمیں بھی تیار کرنا چاہیے۔ تو لہذا اس حابیل قابیل کے واقعے میں اس طرح کی اور بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 32 میں جو انسانی جان کا تحفظ ہے اس کو بیان فرمایا ہے کہ انسان نفس انسانی کی مذکورہ بالا خرابی کے سد باب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے قانون بنایا کہ ایک کا قاتل سب کا قاتل، اور ایک کا بچانے والا سب کا بچانے والا، یعنی قتل جماعتی جرم اور حفاظت جان جماعتی ذمہ داری ہے۔
لیکن بنی اسرائیل اس قانون کا احترام نہیں کیا، بلکہ اپنے رسولوں کی کھلی جو ہدایات اور تنبیہات تھیں ان کے باوجود زمین پر انہوں نے فساد مچایا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 33 سے 34 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی سزا بیان کی ہے جو جسارت اور ڈٹائی کے ساتھ خدا کا قانون توڑنے اور ملک میں فساد برپا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس بات کی تاکید کی کہ حدود الہی پر قائم رہو، پابندی شریعت کو حصول قرب الہی کا وسیلہ بناؤ، اور اس شریعت کے قیام کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہو۔ خدا کے عذاب سے یہی چیز نجات دینے والی ہے، اس کے سوا کوئی چیز بھی تمہیں نفع پہنچانے والی نہیں۔ زمین اللہ کی ہے، بندے اللہ کے ہیں، یہ کائنات اللہ کی ہے، تو بتاؤ اس پر حکمرانی کس کی ہونی چاہیے؟ کس کا قانون چلنا چاہیے؟ اللہ کا قانون چلنا چاہیے۔ لیکن جب انسان اس اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو معطل کر دیں گے، اس کی چھٹی کروا دیں گے اور اپنی مرضی کے قانون بنائیں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو اللہ پاک اس کی اجازت دے گا؟ اور اس وقت یہ ذمہ داری پوری دنیا میں سے صرف اور صرف مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ اس وقت یہ ذمہ داری کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرو، اللہ کی حدود کو نافذ کرو، جو لوگ جرم کرتے ہیں اللہ کے حکموں کے مطابق ان کو سزا دو۔ مثال کے طور پر جو چوری کرتا ہے، ایک خاص مقدار کی چوری کرتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹو۔ شادی شدہ کوئی زانی ہے اس کو رجم کرو۔ شراب پیتا اس کو کوڑے لگاؤ۔ کسی پر تہمت لگاتا اس پر کوڑے لگاؤ۔ جو کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، راستے بند کرتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو۔ یہ ساری سزائیں اللہ کی ہے نا، تو اللہ کی سزاؤں کو اللہ کی زمین پر نافذ کرو۔ اور یہ ذمہ داری نہ یہودیوں کی ہے، نہ عیسائیوں کی ہے، نہ ہندوؤں کی ہے، نہ سکھوں کی ہے، نہ بدھ متوں جین متوں کی ہے، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کی ذمہ داری۔ تو اللہ تعالیٰ اسی سے پوچھے گا نا جس کی ذمہ داری ہے کہ تمہاری یہ ذمہ داری تھی، تم نے اللہ سے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، لہذا اب اللہ کی ذمہ داری پوری کرو۔ لیکن آج مسلمان بزدلی کا شکار ہے، ہمارے اندر وہن آ چکا ہے، ہم ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں، ہم ظاہری وسائل پر تکیہ کرتے ہیں، اور جب بھی ہم دشمن کا مقابلہ کرنے کا سوچتے ہیں پھر ہمارے دل ان کے خوف سے اور رعب سے، بزدلی سے ہمارے دل بھر جاتے ہیں، اور پھر ہم اپنے بچوں کو دیکھ کر، اپنے ملکوں کو دیکھ کر، اپنی عوام کو دیکھ کر اور اپنے وسائل کو دیکھ کر ہم ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کہاں گیا؟ یہاں پر میں آپ کو ایک فارمولہ بتانا چاہوں گا، جس فارمولے کو آپ جہاں بھی، جس وقت بھی اور جس کے خلاف بھی اپلائی کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں سے ڈر اور خوف ختم کر دیں گے۔ دشمن کوئی ہے، وہ کتنا طاقتور دشمن ہے، اس کے وسائل کتنے زیادہ ہیں، اس فارمولے کو اپلائی کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے ذہن سے، تمہارے دل سے خوف کو، ڈر کو اللہ پاک نکال دے گا۔ وہ فارمولہ کیا ہے؟ اس فارمولے کا نام ہے اللہ پلس فارمولہ۔ اللہ پلس فارمولہ۔ اس میں کرنا کیا ہے؟ آپ نے 3 جملے بولنے، 3 جملے آپ نے بولنے اور پھر اپنا جائزہ لینا۔ 3 جملے بولنے۔ نمبر 1، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نمبر 2، اللہ سب سے طاقتور ہے۔ اور نمبر 3، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ 3 باتیں ہو گئی، اور اب اس کے ساتھ کہو میرے ساتھ اللہ ہے۔ تو اب ذرا مد مقابل کسی کو لاؤ، امریکہ کو لاؤ، برطانیہ کو لاؤ، رشیا کو لاؤ، چائنا کو لاؤ، ساری دنیا کی فوجوں کو اکٹھا کر کے مد مقابل سمجھ لو، اور آپ نے کہنا میرے ساتھ اللہ ہے، یعنی میں اور میرا اللہ۔ بتاؤ اب وہ سب مل کر مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں کہ میں اکیلا اپنے اللہ کے ساتھ ان سب زیادہ طاقتور ہوں؟ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بات دہراؤ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سب کو شکست دینے پر قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، یعنی یہ جو سب لوگ ہیں ان سب سے بڑا ہے۔ نمبر 3، اللہ ان سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اب ذرا اپنے سینے میں اس بات کا ورد کر کے، مراقبہ کر کے، اپنے دل دماغ میں اس بات کو دہرا کر کے نتیجہ نکالو، کوئی ہرا سکتا ہے ہمیں؟
کوئی شکست دے سکتا ہے ہمیں؟ کوئی زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے ہم سے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اب بھی کوئی کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، یا ایمان ہے تو بہت ناقص ہے، پورا ایمان نہیں ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل نہیں کیا، اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل نہیں کی، وگرنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کی معرفت رکھتا اور کہتا میرے ساتھ اللہ ہے؟ وہ اللہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے زندہ بچا لیا، وہ اللہ جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے باہر نکال دیا، وہ اللہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، وہ اللہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر اٹھا کر لے گیا، وہ اللہ جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی رات جب سارے گھر کا محاصرہ ہوا پڑا تھا، گھر کا دشمن ننگی تلوار لے کر کھڑے تھے، بیچوں بیچ نکال دیا، وہ اللہ جس کے لیے زمین آسمان کے لشکر ہے، للہ جنود السماوات والارض، جس کے ایک لشکروں میں سے یہ مچھر لشکر ہیں، جس مچھروں کے لشکر کو دنیا کے ایک بہت بڑے بادشاہ جس کا نام نمرود ہے اس پر مسلط کیا، اور اس کے دماغ میں ایک مچھر کو گھسا دیا، اور اس مچھر نے اس متکبر جابر اس وقت کے سب سے طاقتور آدمی کو اس مچھر نے ہلاک کر دیا۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے، قرآن پاک کی سورت پڑھو، سورہ الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ابرہہ یمن سے چلا تھا، یمن کا دارالسلطنت صنعاء تھا، وہاں سے وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، اور اس نے کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے حملہ کیا تھا۔ اللہ پاک نے کعبۃ اللہ کو بچانے کے لیے کیا بھیجے؟ ابابیل بھیجے، چھوٹے سے پرندے بھیجے، ان پرندوں کے پاس 3 کنکر تھے، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں، چھوٹے چھوٹے سے کنکر انہوں نے اٹھائے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، اوپر اٹھا کر ان کو پھینکا، اور اوپر سے وہ پتھر کس پر آ کر گرے؟ ہاتھیوں پر۔ ہاتھیوں کو اتنی تکلیف کسی بم سے، گولے سے، گولی سے نہیں ہونی تھی جتنی ان کنکروں سے ہوئی۔ سارے ہاتھی تل ملا اٹھے اور اپنے ہی لشکر کو رونتے ہوئے بھاگ پڑے، اور ان پتھروں کی وجہ سے اللہ پاک نے سارے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ کیا بتاتا ہے ہمیں؟ اللہ اگر ابابیل کے ساتھ ہو تو وہ ابابیل ابرہہ کے لشکر کو مار سکتا ہے، اور اگر اللہ ہاتھی کے ساتھ نہ ہو، ہاتھی اتنا بڑا طاقتور جانور، وہ ابابیل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیا یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی؟ اچھا، ابابیل جب اللہ کے حکم کے مطابق اڑے ہوں گے، اللہ نے حکم دیا ہوگا کہ جاؤ بھائی، تو ابابیل سوال کر سکتا تھا کہ یا اللہ، میں ہاتھی کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ ہاتھی کا مقابلہ تو کوئی ہاتھی کر سکتا ہے، میں کیسے کروں گا؟ لیکن ابابیل جو ہے نا، وہ اللہ پلس والے فارمولے پر عمل کرتا ہے۔ اس نے کہا میرے ساتھ اللہ ہے، پھر ہاتھی کیا ہے، لشکر کیا ہے، پھر اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سب سے طاقتور ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بس ابابیل نے یہ سمجھا، اللہ کا حکم لیا، اللہ کا حکم، اللہ کا نام لے کر کنکر اٹھائے، پتھر اس پر ہاتھی پر پھینکے، اللہ نے تباہ و برباد کر دیے۔ ابابیل کتنا خوش ہوگا کہ واہ میرے اللہ، میرے ہاتھوں تو نے اتنے بڑے بڑے ہاتھی مروا دیے، ان کو شکست دے دی۔ ایسے ہی بالکل اللہ تعالیٰ یہ سارے واقعات قرآن پاک میں ہمارے لیے کیوں بیان کرتا ہے؟ ہم کمزور نہ ہو، نفسیاتی طور پر ہم بزدل نہ بنے، ہم خوف زدہ نہ ہو، ہمارے اندر وہ یقین کامل پیدا ہو جائے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا نا، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ زنجیروں کو کاٹنے کے لیے یقین کامل چاہیے، ذوق چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ ذوق پیدا کرے، ہم سمجھیں ان باتوں کو، قرآن کو سمجھے۔ اصل میں قرآن جو ہے نا، انسان کے اندر سے بزدلی ختم کرتا ہے، ڈر اور خوف ختم کرتا ہے۔ جو غیر اللہ کا خوف ہے، اللہ کے سوا جس کا بھی خوف ہے، اللہ اس کو نکالتا ہے، اللہ اس کو ختم کرتا ہے، انسان کو اللہ خالص کرتا ہے، اس کے اندر اپنی ذات، اپنی معرفت، اپنا علم، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی پہچان دیتا ہے کہ میں کیا ہوں، میری ذات کی معرفت حاصل کر، پہچان حاصل کر، میرے اختیارات کو دیکھ، میری قدرتوں کو دیکھ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے کیا نہیں دیکھا دنیا میں؟ جب سونامی اٹھتے ہیں کوئی ملک بچ سکتا ہے؟ امریکہ کے اندر بگولے ہوائیں چل پڑے تیز رفتاری کے ساتھ تو کتنے 100 کلومیٹر تک بستیوں کو بگولے ہوا اکھاڑ پھینکتی ہے۔ امریکہ کے اندر طوفان آتے ہیں، پڑھ کر دیکھیں آپ۔ تو بہرحال بات ہماری دور چلی گئی۔
تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ ساری باتیں ہمیں سمجھائی اور بتائی ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو ہم نافذ کر دیں تو اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے شامل حال ہو جائے گی۔ اور اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی ان باتوں پر یقین نہ کیا تو جیسے آج ذلیل ہے، پتہ نہیں کب تک ذلیل و رسوا ہم ہوتے رہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 46 و 47 میں نصارہ کو تنبیہ کی، نصارہ کو تنبیہ کی کہ انہیں بھی یہ حکم ہوا تھا کہ وہ تمام معاملات کے فیصلے انجیل کے مطابق کریں، اور جو اس کے خلاف ورزی کریں گے وہ نافرمان اور عہد شکن قرار پائیں گے۔ تو لہذا انہوں نے اپنی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کیے، اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ ہمارے پاس بھی کتاب ہے، قرآن ہے، ہمیں کس کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے؟ قرآن کے مطابق۔ اور اگر ہم نے قرآن کے مطابق فیصلے نہ کیے تو اللہ ہمیں بھی ذلیل و رسوا کر دے گا۔ جیسا کہ قرآن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، القرآن حجت لک و علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے، حق میں حجت یا تیرے خلاف حجت۔ اور ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ ویتخیروا مما انزل اللہ الا جعل اللہ بأسهم بینہم، اگر حکمران لوگ کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے اور اس کے مقابلہ میں کسی اور قانون کو پسند کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ان کے درمیان لڑائی ڈال لے گا، پھوٹ ڈال لے گا ان کے درمیان۔ تو اس لیے کتاب کو پس سے پشت نہ ڈالو، وگرنہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی اور پیغمبر کہے گا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ یہ میری قوم ہے، انہوں نے قرآن کو پس سے پشت ڈال دیا۔ تو ہم نے بھی آج قرآن کو پس سے پشت ڈالا ہوا ہے۔ ہم قرآن سے کتنی کی رہنمائی لیتے ہیں؟ صرف اتنی رہنمائی، برکت، فضیلت، گھر سے جنات بھگانے ہو، جادو ٹونے کے علاج کرنا ہو، مردے بخشوانے ہو، سورہ یاسین پڑھنی ہو، بس اس لیے پڑھتے ہیں۔ رہنمائی کون لیتا ہے؟ یہ کون سوچتا ہے کہ میں کاروبار قرآن کے مطابق کروں گا، میں جینا مرنا قرآن کے مطابق کروں گا، حکومت سیاست قرآن کے مطابق کروں گا، عدالت کے فیصلے قرآن کے مطابق؟ یہ کون کرتا ہے؟ یہ قرآن کا یہ مقام ہے؟ صرف قرآن صرف جھاڑ پھونک کی کتاب رہ گئی؟ قرآن یہ دم کے لیے رہ گئی، مردے بخشوانے کے لیے رہ گئی؟ اور قرآن کا جتنا بڑا مقام تھا ہم نے اس کو دیا ہی نہیں۔ اور اس قرآن کی راہ میں ہم سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود مسلمان بنے ہوئے۔ کاش کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور قرآن کا رستہ صاف کر دیں اور قرآن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور قرآن کی حدود اور نظام کو ہم قائم کرنے میں اس کے معاون و مددگار بن جائیں۔ اور پھر دیکھیے یہ قرآن آپ کو کہاں لے کر جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی قوم کو جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں اس کے نصاب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ نصاب مقاصد کو سامنے رکھ کر طے کیا جاتا ہے۔ یہ ایجوکیشن سسٹم کا بیسک رول یہی ہے کہ پہلے نصاب لکھا جائے گا۔ نصاب کیسے لکھا جائے گا؟ اس قوم کو ہم نے کیا بنانا ہے، کیا ترقی دینی ہے، لہذا اس کے مطابق کتابیں مرتب کی جائیں گی، نصاب بنایا جائے گا، اور پھر ان کتابوں کو کیسے پڑھانا ہے، استادوں کو ٹریننگ دی جائے گی، پھر وہ استاد ٹریننگ لے کر پھر وہ نصاب بچوں کو پڑھائیں گے، پھر اس کا امتحان لیا جاتا ہے، اور پھر امتحان لے کر درجہ بدرجہ اس کو اوپر لایا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ اس میں وہ صلاحیت پیدا ہو رہی ہے جو ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ کیا یہ شخص ہماری ملک کی ضرورت کو پورا کرے گا؟ یہ وہ ڈاکٹر، انجینئر، ماہر معاشیات، اقتصادیات، سیاسیات، جو ملکوں کے عالمی لیول کے جو امور ان کا ماہر بن رہا ہے؟ نہیں بن رہا۔ یہ ساری چیزیں کون طے کرتی ہے؟ وہ کتاب طے کرتی ہے، سلیبس طے کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمارے لیے بطور نصاب کون سی کتاب کو مقرر کیا ہے؟ اس کا نام قرآن ہے۔ قرآن پاک اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور اس کے پہلے معلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا تھا انی بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ یہ تو سمجھ آ گئی، حضور پاک استاد ہے، معلم ہے، مدرس ہے۔ اب کتاب کون سی ہے؟ کتاب قرآن پاک، صرف ایک کتاب ہے قرآن پاک۔ اس کے اندر سیاست بھی ہے، معیشت بھی ہے، اقتصادیات بھی ہے، عروج و زوال کے قاعدے بھی ہیں، قوموں کی تاریخ بھی ہے، زمین آسمان کو مسخر کیسے کرنا ہے اس کی خبریں بھی اس کے اندر موجود ہیں، امن کیسے قائم ہونا ہے، انسان کی جان مال عزت کا تحفظ کیسے ہوگا، یہ سارے اصول ضابطے قاعدے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ کاش کہ ہم اس کو پڑھ لیں۔ قرآن کو تو ہم نے جلدان میں لپیٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے، صبح و شام اس کو بس ہم چوم لیتے ہیں، سینے سے لگا لیتے ہیں اور بات ختم۔ پڑھے گا کون؟ سمجھے گا کون؟ اس لیے قرآن پاک کو وہ وقت دو، وہ مقام دو، وہ حیثیت دو جو اس کی عالمی حیثیت ہے۔ اللہ رب العالمین کی حیثیت سارے جہان میں ہے نا، اللہ رب العالمین ہے
تو یہ عالمین کی کتاب ہے، یہ کتاب العالمین ہے، اس لیے فرمایا ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے اور عالمین کے لیے، اس کے اندر ہدایت ہے، اس کے اندر یہ انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی کے امور کیسے طے کرنے قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن پاک ہدایت کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، پالیسی بنا کر دیتا ہے اور سب سے مضبوط پالیسی بنا کر دیتا ہے۔ کاش کہ ہم اس کو ہدایت کی کتاب سمجھیں، اس کو ہم بطور نصاب کے پڑھیں کہ ہماری زندگی کے مسائل کو حل کرنے والی کتاب ہے۔ یہاں ایک میں جملہ بول دوں آپ کو، اگر قرآن جیسی کتاب یہودیوں کے پاس ہوتی، عیسائیوں کے پاس ہوتی، رشیا والوں کے پاس ہوتی، اور کسی قوم کے پاس ہوتی، پوری دنیا پر وہ فتح کے جھنڈے گاڑ دیتے، لیکن یہ کتاب ہم مسلمانوں کے پاس جو نہ خود اس پر عمل کر سکے اور نہ دنیا سے عمل کروا سکے، تو یہ ہماری محرومی، یہ ہماری بدنصیبی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کا جو مقام ہے اس کو سمجھنے اور اس کو دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو آگے آیت نمبر 48 سے 50 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کہ قرآن تمام اختلافات کے درمیان قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے، یہی تمام پچھلے صحیفوں کے لیے یہ پیمان، یہ میزان ہے، پیمانہ ہے۔ اہل کتاب کی بدعات کی کوئی پرواہ نہ کرو، ہر معاملے میں فیصلہ قرآن ہی کی روشنی میں کرو۔ اگر یہ اہل کتاب اپنی بدعات چھوڑنا نہیں چاہتے تو تم ان کو ان کے حال پر چھوڑو، ان کا فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ تیار رہو کہ یہ تمہیں اپنی بدعات اور خواہشات کی طرف موڑنے نہ پائے، یعنی تمہیں اپنے جیسا نہ بنا لیں۔ پھر آگے مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ یہود و نصاروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، جو ان کو اپنا دوست بنائے گا اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ منافقین کے اس راز کا اظہار کہ یہ ڈرتے ہیں کہ یہود و نصارہ سے کھلم کھلا بگاڑ کر لیا اور کل کو پلہ انہی کا بھاری ہوا تو کیا ہوگا۔ حالانکہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام کی فتح کے بعد اگر ان کا سارا پول کھول دیا گیا تب کیا ہوگا۔ منافقین کو دھمکی یہ کہ مرتد ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیں، خدا کو کوئی پرواہ نہیں، خدا اسلام کی حمایت کے لیے ایسے لوگوں کو کھڑا کر دے گا جن سے خدا محبت کرے گا۔ مسلمان آدمی اسلام کے بارے میں کبھی شک شبے کا شکار نہیں ہوتا کہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہونے سے میرا کیا بنے گا، کبھی نہیں سوچتا۔ یہ صرف منافق سوچتا ہے، کمزور ایمان والا سوچتا ہے کہ میرا کیا بنے گا، اور اسلام کے مطابق ایک مسلمان جیا تب بھی کامیاب، جو اسلام کے مطابق مرا تب بھی کامیاب، خطرہ ہے ہی نہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ اگر اس کو اللہ کوئی چیز دے یہ شکر کرتا ہے، اگر کوئی سے کوئی چیز لے لے یہ صبر کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ تو صبر اور شکر کے بیچ جیتا ہے۔ تو صبر اور شکر، شکر کیا ہے؟ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے اللہ تمہیں اور دے گا، اور اگر تم صبر کرو گے اللہ پاک نے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری کا وہ اللہ پاک نے وہ خبر دی ہے۔ تو اس کا مطلب اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، اس کے لیے اللہ مزید اس کو دے گا۔ تو اس کا مطلب ایک مسلمان اندیشے کا شکار ہی نہیں ہوتا، یہ تو منافق ہوتے۔ اگر آج ہم اسلام کے ساتھ اپنا مستقبل جوڑنے سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلام کو اپنایا، اسلام کے مطابق اپنا سارا کچھ کیا، اسلام کے مطابق ہم نے اپنا جینا مرنا، خوشیاں غمیاں، معاش معیشت کو جوڑا، اور اگر ہم ڈرتے ہیں کہ ہم ناکام ہو جائیں گے تو پھر یہ ایمان نہیں، یہ ایمان نہیں ہے، یہ تو منافقین کی سوچ ہے، ذہنیت ہے۔ وہ ڈرتے تھے اگر اسلام ناکام ہو گیا، مسلمان ناکام ہو گئے پھر ہمارا کیا بنے گا، یہ منافقین کی سوچ۔ لہذا اپنی سوچ کو خالص کرو، اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات سارے کے سارے نکال دو۔ اسلام انشاءاللہ الرحمن اس نے غالب ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ نے قرآن میں لکھ لیا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہوں گے۔ تو آخری رسول کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کا دین غالب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ میرا دین ہر کچے پکے گھر میں کوئی کپڑے کا خیمہ ہے، بالوں کا خیمہ ہے، اس میں داخل نہیں نہ ہو جائے گا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو یہ اسلام نے غالب ہونا ہی ہونا ہے۔ تو لہذا وہ کہتا ہے نا، فیض احمد فیض نے کہا تھا
بازی گر عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، جو بازی گر عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ جیسے ایک اور نے کہا تھا نا، اس میں بھی یہ بات اس نے کہا، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو بنوں تیری۔ پھر اس کا مطلب ہاری کہاں ہو، شکست کہاں ہوئی ہے؟ پھر فیض احمد فیض نے ایک شعر میں کہا تھا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ تو اس لیے اللہ کے لیے جینا مرنا سیکھو، اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ اور سمجھ لو کہ اسلام کو شکست ہے ہی نہیں، ناکامی ہے ہی نہیں، اسلام کے ساتھ جڑ جاؤ، زندہ رہے تب بھی کامیاب، شہید ہو گئے اس سے بڑے کامیاب۔ تو اللہ پاک نے یہ تنبیہ کی ہے یہود و نصارہ کو کہ ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، جو ان کو اپنا دوست بنائے گا وہ انہی میں پھر شمار ہوگا۔ منافقین کے اس راز کا اظہار کہ یہ ڈرتے ہیں کہ یہود و نصارہ سے کھلم کھلا بگاڑ کر لیا تو کل کو ان کا پلہ بھاری ہو جائے گا تو ہمارا کیا بنے گا، یہ منافقانہ سوچ کھڑے، اس کو ختم کر دو، اللہ کے دین کے ساتھ جم کے کھڑے ہو جاؤ۔ اور پھر منافقین کی بے حمیتی پر ملامت کی، ان یہود کو یہ اپنا دوست بناتے جو اپنی مجلسوں میں اسلام اور اس کے شاعر کا مذاق اڑاتے۔ یہود کو سرزنش کے انہیں آخرت میں پتہ چلے گا کہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ بد انجام کون ہے، یہود کی دھوکہ بازی اور ان کے علماء کی بے حسی اور بے حمیتی کی طرف اشارہ ہے۔ یہود کا طنز اللہ تعالیٰ پر اس کا جواب دیا گیا، یہ اشارہ ہے کہ حسد کے جوش میں یہود برابر جنگ کی آگ بھڑکاتے رہیں گے، لیکن خدا ان کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اہل کتاب کو ملامت کہ ان کی شامت ہی یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو اپنے لیے خطرہ سمجھا، اگر وہ اس کو قبول کرتے تو در حقیقت تورات و انجیل کو قائم کرتے اور ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیوں کے دروازے کھل جاتے، لیکن ان میں عدل پسند تھوڑے نکلے، اکثریت بروں کی ہی ہے۔ تو اب اس میں شروع میں یہ ہے نا کہ یہ جو لوگ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، دنیا میں کہاں کہاں اسلام کا مذاق اڑتا ہے اور مسلمان وہاں بس منہ پہ انگلی رکھ کر بیٹھے رہتے ہیں۔ کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ ہمیں ملازمت سے نہ نکال دیا جائے، ہمیں کوئی ملک قرضے دینے بند نہ کر دے، مجھ پر پابندی نہ لگ جائے کہ میں اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ سب کچھ سنتے رہتے ہیں، اسلام کے خلاف باتیں سنتے رہتے ہیں، قرآن کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف بولتے نہیں ہیں۔ اور بھائی وہاں سے اٹھ جاؤ، رزق اللہ نے دینا ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر تھا نا، ہندوستان کا ایک شاعر، وہ ایک علاقے میں تھا تو ایک دن اپنے استاد کے پاس گیا، استاد محترم میں یہ علاقہ چھوڑ کر فلاں علاقے میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا استاد محترم روزگار کا مسئلہ ہے، یہاں تو روزی روٹی پوری نہیں ہوتی، کام کاج نہیں ملتا، تو لہذا میں وہاں جاؤں گا، وہاں رزق کماؤں گا۔ استاد نے ایک جملہ بولا، کہا اچھا چلو ٹھیک ہے جاؤ، وہاں کے خدا کو میرا سلام کہنا۔ اب اس بات پر وہ چونک پڑا، استاد محترم خدا تو یہاں کا وہاں کا ایک ہی ہے، پھر تو اس کو سلام کیسے کہوں، خدا تو ایک ہی ہے۔ تو استاد محترم نے کہا جب وہاں کا اور یہاں کا خدا ایک ہی ہے تو پھر یہاں سے تو وہاں کیوں جا رہا ہے؟ جس نے وہاں رزق دینا ہے وہ یہاں نہیں دے دے گا؟ تو مسئلہ یہی ہے۔ اس لیے جہاں اسلام کی بے عزتی ہو، اسلام کے خلاف باتیں ہوں، منصوبہ سازیاں ہوں، اسلام پر حملے ہوں، وہاں سے نکل آؤ اور وہاں جاؤ جہاں پر اسلام کو عزت دی جا رہی ہے۔ اور اگر کہیں نہیں دی جا رہی پھر اسلام کو عزت دینے کے بارے میں منصوبہ بناؤ، سوچو، اس کو اپنی زندگی کا اہم ترین مسئلہ بنا لو۔ جب تم اللہ کے دین کو اپنا سب سے اہم مسئلہ بناؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری ذات کو، تمہارے خاندان کو، تمہاری اولاد کو اللہ سب سے اول نمبر پر کر دے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 67 سے 71 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کہ تم بالکل نڈر ہو کر اہل کتاب کو حق پہنچا دو کہ جب تک تم تورات و انجیل اور اس قرآن کو قائم نہ کرو تمہاری کوئی حیثیت نہیں، بھلے تم تعداد میں کتنے زیادہ ہو، ملک تمہارے کتنے زیادہ ہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ خدا سے نسبت صرف ان کو حاصل ہوگی جو ایمان و عمل سے نسبت پیدا کریں گے۔ یہود کی تاریخ کا حوالہ
کہ ان سے میثاق لینے کے بعد اللہ نے اس میثاق کی تجدید کے لیے برابر رسول بھیجے، لیکن انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی، رسولوں کے ایک گروہ کی انہوں نے تکذیب کر دی اور بعض رسولوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ انہوں نے خدا کی ڈھیل سے یہ گمان کر لیا کہ اب کوئی پکڑ نہیں ہوگی اور برابر اندھے بہرے بنے رہے۔ نصارہ کی کفر کا بیان کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف حلول اور تثلیث کے عقیدے ایجاد کر لیے۔ حضرت مسیح اور ان کی والدہ کے اصل مرتبہ کی وضاحت اور نصارہ کو یہ تنبیہ کہ ایک گمراہ قوم کی ایجاد کردہ بدعت کی تقلید میں انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کر لیا ہے۔ اور پھر بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام کی لعنت کا حوالہ کفر، دوستی اور اسلام دشمنی کے جوش میں مشرکین مکہ تک سے ان کی دوستی کی طرف اشارہ۔ اسلام دشمنی میں یہود، مشرکین، قریش اور نصارہ کے مزاج کا فرق، حق پرست نصارہ کی حق پرستی اور اسلام دوستی کی تحسین۔ کہ عیسائیوں میں سے کچھ صاحب علم لوگ ہیں، کتاب کو جانتے ہیں، وہ مسلمانوں کے اتنے برے جذبات نہیں رکھتے، وہ مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے، لیکن پہلے وضاحت کی جو عیسائی یہودیوں کے زیر اثر ہیں وہ یہودیوں کی طرح مسلمانوں کے لیے سخت ہے، لیکن جو عیسائی یہودیوں سے بیزار ہیں، یہودیوں کے زیر اثر نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اس فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں۔ اور پھر آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 105 میں سورت کے شروع میں بیان کردہ احکام حلت و حرمت کے بعض پہلوؤں کی وضاحت اور ان سے متعلق سوالوں کے جواب، خدا کی مباح کردہ چیزوں کو اپنے جی سے حرام ٹھہرانے کی ممانعت، احترام میں عہد و پیمان کے پہلو سے قسم کے معاملے میں احتیاط کی تاکید اور ارادی قسموں کا کفارہ، شراب، جوا اور انصاب و ازلام کی قطعی حرمت کا اعلان، شراب اور جوئے کے شرعی اور معاشرتی مفاسد۔ جو لوگ درجہ بدرجہ تحریم و تحریر کے معاملے میں خدا کے احکام کا احترام کرتے آئے ہیں، ان کی پچھلی غلطیوں پر کوئی گرفت نہیں۔ حالت احرام میں شکار کی ممانعت ایک سخت آزمائش ہے، اس وجہ سے اس معاملے میں بیدار رہنے کی ہدایت، اور اگر غلطی ہو جائے تو اس کے کفارے کی صورت نیز اس ممانعت میں جس حد تک رخصت ہے، اس کا بیان، خانہ کعبہ اور اس سے متعلق تمام شعائر کا برابر احترام کرتے رہنے کی تاکید، اور یہ تنبیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اللہ کی ہدایات کو پہنچا دینا تھا، لہذا آپ نے پہنچا دی، اب ذمہ داری لوگوں کی اپنی ہے۔ برائی کی کثرت برائی کے جواز کی دلیل نہیں بن سکتی، اس وجہ سے دانش مندی اور فلاح کی راہ یہی ہے کہ برائی سے بچا جائے۔ غیر ضروری سوالات کرنے کی ممانعت، اس سے یہود کو جو نقصانات پہنچے ان کی طرف اشارہ، تحریم و تحلیل سے متعلق قریش کی بعض بدعات کا حوالہ اور ان کی اندھی تقلید جو والدین اپنے آباء و اجداد کی کرتے ہیں، اس پر مسلمانوں کو سرزنش کی گئی، مسلمانوں کو ہدایت کی گئی، مسلمانوں کو ہدایت کہ جو نہیں سنتے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اور جو بات مانتے ہیں ٹھیک ہے ان کو بات سمجھا دو۔ چونکہ جب کہا جاتا ہے نا کہ یہ کام نہ کرو اور یہ کام کرو، تو بہت سارے لوگ اس بارے میں یہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تمہارے باپ دادا کو ہدایت نہیں ملی، اگر تمہارے باپ دادا کو عقل اور سمجھ نہیں تھی، کیا تم پھر بھی ایسے ہی کرو گے؟ تو وہ کہتے ہیں بل وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے بس اپنے باپ دادا، او بھائی باپ دادا کے دین کو چھوڑو، دین تو اللہ کا ہے، باپ دادا کا دین ہے نہیں اللہ کا دین، تو اللہ کے دین پر چلو، اللہ کے دین کے مطابق عمل کرو اور اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کو چھوڑ دو۔ باپ دادا ظلم کرتے تھے، کیا تم بھی ظلم کرو گے؟ باپ دادا جہالت پر تھے، کیا تم بھی جہالت پر رہو گے؟ باپ دادا شراب نوشی کرتے تھے، زنا کرتے تھے، کیا تم بھی رہو گے؟ باپ دادا تعلیم حاصل نہیں کرتے تھے، کیا تم بھی حاصل نہیں کرو گے؟ باپ دادا بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے، عورتوں کی تعلیم کے خلاف تھے، کیا تم بھی عورتوں کی تعلیم کے خلاف رہو گے؟ نہیں رہ سکتے نا۔ باپ دادا کو سمجھ نہیں تھی تو ٹھیک ہے، ہم ان کی اس بات کو چھوڑ دیں گے، جو ان کی بات صحیح اس کو ہم لے لیں گے۔ اس لیے دنیا میں ایک قاعدہ اور قانون ہے، صرف اور صرف دنیا میں انسانوں میں سے ایک ہستی ایسی ہے، وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ہر بات کو قبول کیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے انسان ہیں، وہ صحابہ کرام سے لے کر تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، سب کے سب ان کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، ان کی بات کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ یہ پوری امت مسلمہ کا ایک اصول اور قاعدہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 106 سے آیت نمبر 108 میں شہادت حق اور عہد و قسم کے تحفظ کے پہلو سے حالت سفر کی وصیت،
اور اس سے متعلق گواہی کا ضابطہ، اور اگر اس کے بارے میں کوئی اشتباہ پیش آ جائے تو اس کے تدارک کا طریقہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 109 سے آیت نمبر 120 جہاں سورت کا خاتمہ ہوتا ہے، قیامت کے دن انبیاء اپنی اپنی امتوں کے باب میں شہادتیں دیں گے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے لوگوں کو کیا بتایا اور سکھایا، اور لوگوں سے کن باتوں کے کرنے اور کن باتوں کے نہ کرنے کا عہد و اقرار لیا، تاکہ ہر امت پر حجت قائم ہو سکے کہ جس نے بھی کوئی بد عہدی کی ہے اس کی ذمہ داری تمام تر اسی پر ہے، اللہ کے رسول اس سے بری ہیں۔ اس شہادت کی نوعیت واضح کرنے کے لیے بطور مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت کا تفصیلی تذکرہ، تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں پر جس شہادت حق کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ اس کے بارے میں عند اللہ مسئول ہوں گے، ان سے سوال کیا جائے گا، اور ان کے واسطہ سے امتوں نے جس قیام بالقسط اور شہادت حق کا عہد و پیمان خدا سے باندھا ہے وہ اس کے مسئول ہوں گے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور آخرت کی فلاح اور خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنی ہوگی جو اس عہد کا حق ادا کرنے والے کے لیے ثابت ہوگی، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی، اور جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا نہیں کرے گا ظاہری بات ہے اس کو پھر یہ خوشنودی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں ہوگی۔ سورت کے آخر میں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنی عدالت میں لائیں گے اور اپنی عدالت میں لا کر پھر ان سے چند ایک سوال کریں گے، تو وہ میں چاہتا ہوں ان کا ترجمہ ایک دفعہ آپ کو سنا دوں، تاکہ ہمارے ہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ ہم بہت سارے بزرگوں کے ہم مرید ہوتے ہیں اور ان کی ہم نے بیعت کی ہوتی ہے اور ہم سلسلوں کے پابند ہوتے ہیں، اور پھر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس سلسلے کے جس بزرگ کے ساتھ ہم ہیں وہ قیامت کے دن آئے گا، قبر میں بھی ہمیں بچا لے گا، پل صراط پر بھی ہمیں بچا لے گا، میدان محشر میں بھی ہمیں بچا لے گا، لہذا ہمیں اتنا ڈرنے کی خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلط نظریات اور غلط عقائد ہم مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، لہذا یہ درست نہیں ہے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، قرآن پاک کا یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کا جو قیامت کے دن واقعہ پیش آئے گا اس کو بیان کر کے اس غلط نظریے کی اللہ نے تردید کی، فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو، الہین من دون اللہ، یہ اللہ نے سوال کر دیے کہ عیسیٰ تم نے کہا تھا لوگوں سے، کیونکہ لوگ تو تمہیں کہتے تھے نا تم الہ ہو، تمہاری والدہ بھی الہ ہے، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے؟ اب عیسیٰ علیہ السلام آگے سے کیا جواب دیں گے؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے سے کہیں گے تو پاک ہے، میرے لیے بنتا ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں، اگر میں نے یہ بات کہی تھی تو یقیناً تو نے اسے جان لیا، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، یقیناً تو ہی سب چھپی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ کیا حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے، اور ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔
اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس کی بھی جو ان میں ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو یہ سورت، اس کا اختتام ہو رہا ہے، تو سورت کے آخر میں نصارہ کی تردید کے سلسلہ میں یہ خاتمہ نہایت مناسب ہے، یعنی اکیلا وہی زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا، جن میں انسان بھی ہیں، اور وہ اکیلا بادشاہ ہے، اور یہ حق بھی اسی کا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہو یا ان کی والدہ یا روح القدس، سب اس کے بندے ہیں جو کسی طرح معبود ہونے میں اس کے شریک قرار نہیں دیے جا سکتے۔ تو اس کا مطلب دنیا میں جو سچ ہے نا، اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے نا، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچے لوگوں کا ساتھ دو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچ کا ساتھ دو، وہ کسی کے ساتھ ہو۔ اب یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا، ان تعذبہم فانہم عبادک، اس آیت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نہایت حکیمانہ طریقے سے ان کی سفارش کریں گے۔ پہلے اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے کہیں گے، اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، نہ دم مار سکتے ہیں، نہ بھاگ کر کہیں جا سکتے ہیں، اور اگر تو انہیں معافی فرما دے تو ہر کام پر غالب ہے اور تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات صبح تک نماز میں اسی ایک آیت کو پڑھتے رہے۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ تو یہاں پر سورت کا خاتمہ ہوتا ہے سورہ المائدہ۔ تو سورہ المائدہ کے جو مضامین تھے ان کا خلاصہ پورا ہوا، اور وقت بھی ہمارا تمام ہو گیا۔ تو چلو آج یہیں تک ہمارا سبق ہوتا ہے، انشاءاللہ الرحمن کل جو ہے ہم سورہ انعام جو ہے اس کے مضامین کا خلاصہ بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے اللہ قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنانا، ہمارے خلاف حجت نہ بنانا۔ اے مالک الملک اللہ، تیرے لیے ہی ساری تعریف ہے، ساری ستائش ہے، ساری کبریائی اور بڑائی ہے۔ اللہ تو ہمارا خالق اور مالک ہے، ہم تیرے بندے ہیں، ہماری پیشانی اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، ہمارے اوپر تیرا حکم چلتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے اچھے اچھے ناموں کا تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہماری بخشش فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، اے اللہ ہمیں تقوی عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرما لے، اے اللہ ہمیں یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچا لے، اے اللہ تو ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، اے اللہ اپنے دین کی اقامت کا کام لے لے، اے اللہ دنیا میں دین کے غلبے کا کام لے لے، اے اللہ تو ہمارا انتخاب کر لے، اللہ ہماری اولادوں کا انتخاب کر لے، اللہ ہمارے گھروں کا انتخاب کر لے، اللہ ہمارے مالوں کا انتخاب کر لے، اے اللہ ہماری ان تمام چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ آخرت کی رسوائیوں سے بچا لے، اے اللہ عذاب قبر سے ہمیں بچا لینا، اللہ پل صراط کی سختیوں سے بچا لینا، اے اللہ تمام عذابوں سے ہمیں محفوظ کر کے اے اللہ اپنی رضا عطا کرنا، اے اللہ اپنی جنت عطا کرنا۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اے اللہ جتنے لوگ ہماری اس کلاس میں آن لائن حاضر ہیں، اللہ ان سب کی نیک حاجات و ضروریات کو پورا فرما دے، اللہ سب کی نیک حاجات و ضروریات کو پورا فرما دے۔ اللہ جو ہمارا ادارہ ہے، ادارہ علوم اکیڈمی، اے اللہ اس کے جو منتظمین ہیں، معاونین ہیں، اللہ جو ایڈمن میں لوگ کام کرتے، اللہ سب کی نیک حاجات و ضروریات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ان سب کو اپنے خاص نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے۔ اللہ جو میری مائیں اور بہنیں، اللہ بیٹیاں اس سبق میں درس میں حاضر ہوتی، اللہ ان کی سب جائز نیک دلی حاجات و ضروریات اللہ ان کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں پریشانی ہے، اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ خامدوں کی طرف سے پریشانیاں دور کر دے، اللہ جو بھی پریشانی اللہ ان کو دور کر، اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا، اللہ ان کی اولادوں کو ان کی فرمان بردار بنا دے۔ اے اللہ کوئی بیمار ہے تو اللہ اس کو شفا عطا کر، اے اللہ اپنے فضل اور کرم سے
जिन बहनों के पास शादियां हो चुकी हैं, औलाद नहीं, अल्लाह नेक सालेह नरीना अल्लाह औलाद अता फरमा दे। ये अल्लाह जिनके वालिदैन उनके रिश्तों की वजह से परेशान, अल्लाह अपनी जन्नात से अच्छे नेक अल्लाह रिश्ते उनको अता फरमा दे। ये अल्लाह ये तमाम हमारी छोटी छोटी ज़रूरियात हैं, दरख्वास्तें, अल्लाह तो इतना बड़ा है, अल्लाह तो इतना अजीम है, सारी कायनात का खालिक व मालिक। अल्लाह ये मुश्किलें हमारे लिए, तेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह अपनी जनाब से इनको पूरा फरमा दे। अल्लाह सबके घरों की, जानों की, मालों की, इज्जतों की अल्लाह हिफाज फरमा। ये अल्लाह जब तक तो जिंदा रखे दीन पर, ईमान पर, इस्लाम पर जिंदा रखिए। अल्लाह जब तो हमें मौत दे ईमान वाली, इस्लाम वाली, अपनी रिजा वाली, कलमे वाली, अल्लाह मौत नसीब फरमाइए। आखिर में हमारे जो ये खुतबात हैं इस तरह के कुरान पाक की तफसीर के हों या इस तरह के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो मुख्तलिफ अनामीन पर जो हमारे खुतबात हैं, वो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप देख सकते हैं। उनको खुद भी सुने और दूसरों तक भी उनको सदका जारिया की नीयत से दूसरों तक भी पहुंचाएं। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका एड्रेस ये है, कहफ स्टूडियो TIT 82 बाय प्रोफेसर ताहिर इस्लाम ताहिर। और अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई इश्काल है, कोई बात समझ नहीं आई है, जिंदगी के किसी भी मसला में आप रहनुमाई चाहते हैं कुरान और हदीस के मुताबिक, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर सवालात भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह रहमान जैसा जब मुमकिन होगा मैं जल्द अज जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0321494422 सुबहानकल्लाहुम्मा। बहुत सारी बहनें दुआएं दे रही हैं, जज़ाकल्लाह खैर कह रही हैं, जी बहुत शुक्रिया आप सबका। बस आप सब से मेरी एक ही गुजारिश है कि जब आप अपने लिए दुआएं करें, रात के औकात में, तहज्जुद के वक्त, कहीं भी, आप में से बहुत सारी बहनें जो हज उम्रा उम्रा करने के लिए जाएंगी, हज करने के लिए जाएंगी, तो बस अपने इस भाई को अपनी दुआओं में याद रखना और बहुत सारी दुआएं करना कि अल्लाह हमसे अपने दीन का बहुत ज़्यादा काम ले, तबलीग का काम ले। और जो ये हमारी कोशिशें काविशें हैं, अल्लाह ताला इसको शर्फ कबूलियत अता फरमाएगा। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप सब मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। और स्पेशली फिर दुआ करना, अल्लाह मेरी औलाद को नेक बना दे, सालेह बना दे और वो भी इसी रास्ते पर चले। मेरी कोशिश काविश तो यही है इंशाअल्लाह उनको इसी रास्ते पर मैं उनकी तरबियत करके इसी पे चलाऊंगा, लगाऊंगा। जो कुछ अल्लाह ने मुझे समझ दी है उनको भी इंशाअल्लाह ये दूंगा। तो आप उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। तो आपकी तमाम मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।